अस्सलाम वालेकुम। KSK नॉवेल्स पर आप सबको वेलकम। एक खूबसूरत नावल के साथ हाजिर हैं जिसका नाम है नहीं आसा इश्क के मरहले। नावल की राइटर हैं रुखसाना निगार अदनान। चलें नावल की जानिब बढ़ते हैं। आप ही ये वही लड़की नहीं जो रात को ड्रामे में भी थी? माइक हाथ में पकड़े टीवी पर झूम झूम कर गाती हुई गुलकारा को देखकर विशा ने अखबार का मुताला करती यमीना से कहा। हैं? इसने कुछ चौंक कर अखबार से नज़रें हटाकर टीवी की तरफ देखा। हाँ वही है, शायद लापरवाही से कहकर फिर अखबार पर नज़रें गाड़ दी। पता नहीं हमारे मुल्क के लोगों को क्या हो गया है, हर बंदा तोप बनने की फ़िक्र में है। किसी राइटर को छेड़ लो, शायर तो वो शर्तिया निकलेगा। इत्तेफाक से दानिश्वर भी, तनकीद निगार भी और ड्रामा निगार भी। एक बंदा जिसका एक ड्रामा हिट हो गया, अब वो चार्ल्स की तलाश में है कि इसकी फ़िल्म भी हिट हो जाए। रातों रात शोहरत की देवी को गोद में बिठाकर लाड करे। कलम के मुकद्दस पेशे को भी बाजारी बना दिया है लोगों ने। वो पता नहीं कब की इन ऑल राउंडर्स के खिलाफ भरी बैठी थी। तुम क्यों हरासा हो रही हो? तुम भी तो कोई तीर मार लो। यमीना ने सफ़ा पलटते हुए कहा। सब के लिए मैदान खुले हैं, बल्कि फ्री फॉर ऑल। ये कुछ दोगलापन सा नहीं आ गया अब? पहले तो लोग एक फ़न सीखने में ही उम्रें बिता देते थे। इसका कुछ असर तो हमारे स्पेशलिस्ट हज़ात में अभी भी मौजूद है, यानी सिर्फ इसी उज़ू का माहिर जिसमें इसने स्पेशलाइजेशन किया है। एक तरफ ये हाल है और दूसरी तरफ हर बंदा ऑलराउंडर बन रहा है। जैसे आप गुलकारी भी करते हैं, म्यूज़िशन भी हैं और शायर भी। इतनी सारी मसरूफियात के लिए कैसे वक्त निकाल लेते हैं आप? इसने मुंह बिगाड़ कर एक्टिंग करते हुए टीवी मेज़बानों की तरफ हाथ का माइक बनाकर यमीना के आगे किया। बस रहने दो, मुझे लगता है फारिग बैठ बैठकर तुम्हारा दिमाग चल गया है। लोगों की आबो हवा बदलती है तो इनके हवास ताज़ा दम हो जाते हैं, और तुम्हारे तो लगता है पिछले भी गए काम से। यमीना ने बेजारी से कहा। आप ही क्या ये हैरानी की बात नहीं? एक बंदा चूं चूं का मुरब्बा बना हुआ है, जैक ऑफ ट्रेडर्स। भाई जब आप एक काम ढंग से कर सकते हैं तो दूसरे कामों में टांगे अड़ाने की क्या ज़रूरत? यानी कनात ही उठ गई है लोगों से। वो बाकायदा मनाजरे के मूड में थी। ये सदी मेरी जान जहानत की इंतहा पर है। इससे आगे तो निरी तबाही है। आज का बच्चा मीडिया की पैदावार है। इसकी नॉलेज आज से 100 साल पहले के आदमी के मुकाबले में कई हज़ार गुना ज़्यादा है। ये सलाहियतों का दौर है, अपना आप मनवाने का दौर। और ये दौड़ तो इसी वक्त शुरू हो गई थी जब आदमी ने गार से निकलकर पहली बार आईना ईजाद किया था। पहले लोग काफ़िलों में सफ़र करते थे, एक दूसरे की एहतियात का ध्यान रखकर सफ़र के औकात तय करते थे। मगर ये दौर तो फ़र्द का दौर है। इज्तमाइयत से निकलकर फ़र्द बेएतबार सा हो गया है। इससे अपने हर अमल पर शक होने लगता है। एक शक को मिटाने के लिए वो दूसरा हथियार चमकाता है। खुद पसंदी की इस दौड़ में इसने अपनी ज़ात को भी दांव पर लगा दिया है। इसलिए अपनी शख्सियत के जितने भी रंग सामने लाएगा, दूसरा इससे बढ़कर बोली लगाएगा। और जब बात ज़ात की आ जाती है तो इंसान फितरतन मुकाबलेबाज है। बस एक तमाशाए रंगबू है जारी, देखते जाओ। यमीना ने तफसील से इसे जवाब दिया। मगर जो लोग इतने सारे काम करते हैं, क्या वो वाकई हर काम के एक्सपर्ट होते हैं? सब तो नहीं, मगर कुछ होते भी हैं। असल में कसौटी तो ज़माने की नज़र है ना। जो ट्रेंड या सोच ज़माने को क्लिक कर गई, इसमें इस शख्स को समझो महारत की सिंध मिल गई। और वैसे भी ये तो देखने वाले की नज़र का कमाल है कि इसे सामने वाले की शख्सियत का कौन सा रुख ज़्यादा रोशन नज़र आता है और कौन सा कम। वैसे आप ये अखबार और टीवी एक साथ क्यों देखती हैं? इसने मौजू बदलते हुए कुछ हैरत से पूछा। क्या फ़र्क पड़ता है? यमीना ने लापरवाही से अखबार लपेटते हुए कहा। आपके लिए 10 रुपए के अखबार और 10,000 की टीवी में कोई फ़र्क नहीं? इसने आंखें फैलाते हुए कहा। नहीं भाई, दोनों का काम एक ही है ना, बोरियत। हाँ सही कहती हैं आप। टीवी भी हुकूमत की रागनी अलापता है और अखबार भी। और अखबार का मज़ा तो बस इलेक्शंस के दिनों में आता है, ज़रा ख़बरों में भी गर्मा गर्मी होती है, वरना तो वाकई बोरियत है। इसने यमीना की तायद की। अब आम आदमी बेचारे को क्या पड़ी है कि बैरून मुल्क से आने वाले ज़र मुबादला का हिसाब रखे, या इस साल पिछले साल के मुकाबले में सरमायाकारी कितनी ज़्यादा हुई या अफराद ज़र कम हुई कि बढ़ गई। इस हकूमत का बजट का खसारा इतना था और पिछली हकूमत का इतना। तालीम के लिए इस हकूमत ने इतनी फ़ीसद बढ़ा दिया और फ़ौजी अखराजात के लिए कम कर दिया, वगैरह वगैरह। आम आदमी तो बेचारा रुल गया है। शरह ख्वानदगी तो जूं की तू है। सरकारी स्कूलों में अगर फ़ीस ना होने के बराबर है तो तालीम भी तो ना होने के बराबर है। इन्हीं स्कूलों से निकलने वाले बच्चे सियासी जमातों के कारकुन बनते हैं
اور انگلش اسکولوں کے نرخ آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں۔ تعلیم کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں، کوئی چھوٹا چور کوئی بڑا چور، کسی کو مقصد سے دلچسپی نہیں۔ میڈیم بھی دو، اردو والا رذیل اور انگلش والا کمین، وہ اس کو نہیں سہتا اور دوسرے کو نہیں برداشت کرتا۔ علاج کے انوکھے طریقے، سرکاری ہسپتالوں میں ڈاکٹر چوہے دان لگانے جاتے ہیں، اس بیماری کے فلاں ٹیسٹ ہوں گے، آپ شام کو میرے کلینک پر آ جائیے گا۔ ہر شعبہ منمانی پر اترا ہوا ہے اور کوئی باز پرس کرنے والا نہیں۔ اخبار کی ساری خشکی یمینہ کے اندر تک اتر گئی تھی۔ ہاں تو اور کیا، یہ جو ہمارے گھر کے آگے والی سڑک ہے، ایمان سے رکشے میں آؤ تو دل، پھیپھڑے، گردے، کوئی چیز اپنے مقام پر نہیں رہتی۔ ہمیں ذرائع آمد و رفت کی ترقی سے کیا لینا دینا، جب ہم اپنے گھر تک اتنی اذیت سہ کر پہنچتے ہیں۔ ورشا نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ ہاں ہٹاؤ پرے، خون ہی جلتا ہے نا۔ 50 برسوں میں ہم امن و امان تو قائم نہیں کر سکے۔ آئے دن دہشت گردی، 2 جنگیں لڑیں، آدھا ملک گنوایا، شہ رگ تو وہ دشمنوں کے قبضے میں، اور ہماری ذہنی بے فکری کا یہ حال ہے کہ جب ٹی وی کھولو، ناچ گانا، وہ کیا کہا تھا اقبال نے، آ تجھ کو بتاؤں کہ تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر، اور آج کل طاؤس و رباب اول ہے۔ ارے ہاں، آپ ہی سے کچھ یاد آیا، یہ پیچھے جو مرزا صاحب کا گھر خالی ہوا تھا، اس میں کرایہ دار آ گئے کیا؟ ہاں آ گئے ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں۔ مصطفیٰ انکل تو ابو کے دوست نکلے، پہلے وہ لوگ آئے ہماری طرف اور اب ہم بھی گئے تھے، یمینہ نے اسے بتایا۔ اچھا، یہ تو بڑی اچھی بات ہو گئی، چلیں کوئی ہمسایہ ہوا تو صحیح کہ انسان مل جل سکے۔ مرزا صاحب تو بیچارے اپنے ہی حال میں مست رہتے تھے، اور ان کی بیگم، اللہ کی پناہ، جیسے کسی نے انہیں بچپن میں ہی کریلے گھول گھول کر پلا دیے تھے۔ ویسے کتنے لوگ ہیں؟ اس نے اشتیاق سے پوچھا۔ بری بات، کسی کی برائی نہیں کرتے، یمینہ نے وشاخ کو ٹوکا۔ مصطفیٰ انکل، رابعہ آنٹی اور ان کی بیٹی ہے نگین اور بیٹا زعیم، بڑا بیٹا اور بہو کراچی میں ہے۔ اور بیٹی کیسی ہے؟ میرا مطلب ہے پڑھتی ہے؟ اچھی ہے مگر بے حد باتونی، 2 سال پہلے بی اے کر کے پڑھائی سے ہاتھ اٹھا لیا، اور بیٹا البتہ پڑھتا ہے، جامعہ کراچی سے مائگریٹ ہو کر آیا ہے، فائنل میں ہے یہاں۔ ویسے تھوڑا مغرور سا ہے، یا شاید مجھے لگا ہو۔ خیر، ہمیں اس کے غرور سے کیا لینا دینا، وہ لاپرواہی سے بولی۔ تم نے فارم جمع کروا دیے؟ یمینہ نے پوچھا۔ ہاں بھائی کو دیے تھے، آج وہ جمع کروا آئے تھے۔ تمہارے ساتھ کون کون ہے؟ میرا مطلب ہے تمہاری دوستوں میں سے۔ ماریا اور صبا۔ صبا بیچاری نے مر مر کر اجازت لی ہے اپنے ابو سے، اس کے ابو ہٹلر کی ڈپلیکیٹ ہیں۔ لسٹ کب لگے گی؟ ویسے تمہارا ایڈمیشن ہو تو جائے گا نا؟ یمینہ کچھ مشکوک انداز میں پوچھا۔ انشاءاللہ، کیوں نہیں، اتنے اچھے مارکس ہیں میرے، اور انگلش میں ماسٹرز کرنے کا تو خواب ہے میرا، اس نے پرعزم لہجے میں جواب دیا۔ ارے ہاں، یاد آیا، وہ زعیم بھی میرے خیال میں انگلش میں ہی کر رہا ہے ماسٹرز، یمینہ کچھ یاد آنے پر بولی۔ اچھا، اور آپ بھی اب پنڈی کا چکر لگا ہی آئیں، پھپھو اور خالہ دونوں اسٹارٹ کر رہی تھیں کہ جا کر یمینہ کو بھیجنا۔ ہٹاؤ پرے، میں گھر میں ہی مزے میں ہوں، پھر تمہاری یونیورسٹی شروع ہو جائے گی۔ وہ کچھ عرصے سے گھر سے باہر جانے سے کترانے لگی تھی۔ حوریہ اور فائزہ بھی آپ کو بہت یاد کر رہی تھیں، انہوں نے تو بی اے کے بعد بس کر دیا ہے، وہاں ہم سارا وقت اکٹھے ہی رہتے تھے، جہاں میں جاتی وہ دونوں بھی ساتھ ساتھ، بڑا مزہ آیا، بس گھر یاد آتا تھا، اس لیے جلدی چلی آئی۔ ابھی یہ جلدی ہے؟ پورا 1 مہینہ، یمینہ نے گھور کر کہا۔ یہ تو آپ کہہ رہی ہیں نا، گھر میں بیٹھی تھیں، وہاں تو وقت کے گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا، 8 دن تو مری ہی میں لگ گئے۔ امی ڈاکٹر کے یہاں سے ابھی تک نہیں آئیں؟ یمینہ نے گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ رش ہوگا، پرائیویٹ کلینک پر چلے جاؤ تو بھی اتنا رش ہوتا ہے جیسے عید کی رات بندہ بیکری پر آ گیا ہو، یا جوتوں کی لوٹ سیل میں۔ تم کچھ زیادہ اوٹ پٹانگ نہیں ہو گئی وہاں جا کر؟ یمینہ نے اسے گھور کر کہا۔ نہیں، میں ادھر ہی سے ایسی گئی تھی، وہ ڈٹائی سے بولی۔ ایک تو امی کا بی پی کنٹرول نہیں ہو رہا، اتنی کمزور ہو گئی ہیں، بیٹھے بیٹھے لو ہو جاتا ہے، اور یہ ابو بھی ابھی تک نہیں آئے، 7 بج رہے ہیں، یمینہ نے فکر مند لہجے میں کہا۔ آتے ہی ہوں گے۔ ہاں یاد آیا، پکایا کیا ہے آج؟ مجھے تو بڑی بھوک لگ رہی ہے، وہ اپنے پسندیدہ موضوع پر آ گئی۔ ہر وقت کھانے پینے کی طرف دھیان، ابھی 7 بجے ہیں اور تمہیں بھوک ستانے لگی ہے؟ جسم دیکھا ہے اپنا پھیلتا جا رہا ہے، ایک تو پہلے 1 مہینہ ویلیاں کھا کر آئی ہو، دوسرے یہاں آ کر بھی تمہارا آرام ختم نہیں ہو رہا۔ ویٹ کیا ہے تم نے؟ یمینہ نے اسے لتاڑتے ہوئے کہا۔ ہاں کر تو رہی ہوں ویٹ، آپ کھسکیں گی تو میری باری آئے گی نا وشا؟ یمینہ غصے میں کھڑی ہو گئی، مگر وہ اس سے پہلے ہی باہر بھاگ گئی۔ پھر تیسرے ہی دن امی نئے ہمسایوں کے گھر جانے کو تیار ہو گئیں۔ انہوں نے سویٹر بننا تھا جس کا نمونہ انہوں نے رابعہ آنٹی سے لینا تھا۔ امی نے اسے اپنے ساتھ جانے کے لیے تیار کر لیا، ویسے بھی دل میں تجسس تھا کہ دیکھیں بھلا کیسے لوگ ہیں،
ان کا اپنا مین گیٹ تو سڑک کی طرف تھا، مگر ایک چھوٹا دروازہ پچھلی طرف بھی تھا جو کہ گلی میں کھلتا تھا۔ اسی طرف ان لوگوں کا بھی پچھلا دروازہ کھلتا تھا۔ یہ شارٹ کٹ راستہ تھا، اس لیے وہ لوگ پیچھے ہی سے ان کے گھر پہنچے۔ دروازہ ان کے ملازم نے کھولا، جس کی رہنمائی میں وہ راؤنڈ اباؤٹ ہوتی ہوئی فرنٹ تک پہنچی۔ کوریڈور میں پہلا دروازہ ڈرائنگ روم کا تھا اور دوسرا سٹنگ روم کا۔ رابعہ آنٹی سٹنگ روم میں بیٹھی تھیں۔ کمرہ خاصا بڑا تھا، بلکہ کمرے کے 2 حصے بنائے گئے تھے۔ اگلا ٹی وی لاؤنج ٹائپ اور پیچھے نشست کا بنی ہوئی تھی۔ اگلے حصے میں ہی ایک نوجوان کانوں سے واک مین لگائے، گھٹنوں پر کتاب رکھے، ٹی وی اسکرین پر نظریں گاڑے بیٹھا تھا۔ وہاں سپورٹس کا کوئی پروگرام چل رہا تھا۔ اس نے یقیناً انہیں اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا، مگر اس کی نشست کے انداز میں تبدیلی نہ ہونے پر اسے یقین ہو گیا کہ یہ نمونہ زعیم صاحب ہی ہوں گے جو اپنے ہی زام میں بیٹھے ہوئے تھے۔ رابعہ آنٹی انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئیں۔ وہ انہیں لے کر کمرے کے پچھلے حصے میں آ گئیں۔ ابھی وہ ٹھیک سے بیٹھی بھی نہ تھیں کہ ایک لڑکی آ گئی۔ اوف امی، آپ نے بتایا نہیں کہ دوپہر میں اوہ آنٹی آئی ہیں۔ انہیں دیکھ کر اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ السلام علیکم آنٹی جی۔ خاصی خوش شکل تھی اور ماں کی طرح خوش اخلاق بھی، کم از کم بھائی جیسی نکچڑی نہیں لگتی۔ وشا نے قیاس کیا، یمینا نہیں آئی آپ کے ساتھ؟ اسے بھی لے آتی، ساتھ ہی اتنے دن ہو گئے ملے ہوئے۔ وہ واقعی زیادہ بولتی تھی۔ پھر اس کی نظر وشا پر پڑی، اور یہ میرے خیال سے وشا ہے۔ کیوں آنٹی، میرا اندازہ صحیح ہے نا؟ وشا کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے امی کی طرف دیکھا۔ ان کے اسبات میں سر ہلانے پر اس کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی۔ اس کے چہرے پر سب سے نمایاں چیز اس کی آنکھیں تھیں، روشن روشن اور چمکدار، جس سے اس کے چہرے پر تازگی سی تھی۔ اس نے ہاتھ وشا کی طرف بڑھایا۔ جی میں وشا ہوں، وشا نے مسکراتے ہوئے کہا، اور میں نگین، اور کسی نے اس کا نام صحیح رکھا تھا۔ نگینے کی طرح چمکتی چمکتی آنکھیں۔ تم پنڈی گئی ہوئی تھی نا؟ مجھے یمینا نے بتایا تھا، وہ تمہیں بہت مس کرتی تھی۔ مجھے بہت شوق تھا تم سے ملنے کا۔ اصل میں میری کوئی چھوٹی بہن نہیں ہے نا، اس لیے، بلکہ چھوٹی کیا بڑی بھی نہیں، اور وہ شاید ان لوگوں میں سے تھی جن کے سامنے مقابل سب کچھ کر کے ہو سکتا ہے سوائے بولنے کے۔ اور ابھی شاید اس کا جملہ پورا نہیں ہوا تھا کہ آنٹی رابعہ نے ٹوک دیا، کیوں اتنا بولتی ہو نگین؟ کم از کم چائے پانی کا تو پوچھ لیتے ہیں مہمانوں سے۔ وہ اسے ڈانٹتے ہوئے بولی، اور امی، میرا بس چلے نا تو اس کے گلے میں سائلنسرز فٹ کروا دوں۔ وہ اپنی جگہ سے اچانک اٹھ کر ان کے پاس آ گیا۔ السلام علیکم آنٹی، امی کے پاس آ کر بولا۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے بیٹا؟ پڑھ رہے تھے شاید، انہوں نے اسے جتایا۔ جن کے پڑھنے کا سٹائل ساری دنیا سے نرالا ہے۔ گود میں کتاب، نظریں ڈش پروگرامز پر، کانوں پر واک مین، ہاتھ میں کافی کا مگ، اور بیچ بیچ میں زبان کو بھی ٹیسٹ کرتے رہنا کہ کہیں کن تو نہیں ہو گئی۔ نگین نے جل کر بدلہ لیتے ہوئے کہا، اگر کن ہو بھی گئی تو تمہاری زبان کی دھار کس دن کام آئے گی؟ وہ ترکی بے ترکی بولا، جی مجھے خدمت خلق کا کوئی شوق نہیں۔ اس قسم کا شوق تمہیں ہو بھی نہیں سکتا جس سے دوسروں کو بھی بولنے کا موقع ملے۔ ہاں تو ٹھیک ہے نا، پہلے آئیے پہلے پائیے۔ آج کل تو زمانہ اسی کا ہے جو اپنی بات کہنے کا ڈھنگ جانتا ہو۔ ہاں اسی لیے تو تم نے سب کی بولتی بند کر رکھی ہے، کوئی تمہاری اس خوبی پر شک نہ کر سکے، اسی لیے تو میں کانوں پر یہ چڑھائے رکھتا ہوں۔ اس نے گلے میں پڑے واک مین کی طرف اشارہ کیا، اور یوں بھی تمہارے آگے صرف وہی بولے گا جسے مستقبل کے پاگلوں میں اپنا نام لکھوانا ہوگا۔ توبہ کس قدر بولتے ہیں یہ لوگ، میں تو یہاں رہوں تو شاید گونگی ہو جاؤں۔ بس، رابعہ آنٹی نے ہاتھ اٹھا کر کہا، چپ کرو تم دونوں، چلو نگین کچن میں جاؤ تم، اور چائے بنا کر لاؤ، مہمانوں کو بھی پاگل بنا دیتے ہیں بول بول کر۔ رابعہ آنٹی نے شاید اس کے دل کی آواز سن لی تھی۔ اسے کچھ نہ کہیے گا، میں ہی بولتی ہوں نا جیسے، نگین نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ چلو وشا، تم میرے ساتھ کچن میں آؤ۔ اس نے وشا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے اٹھایا۔ یہ تو بڑے بے تکلف سے لوگ ہیں، یعنی پہلی بار آئے مہمان کو سیدھا کچن میں۔ قلب سے اکڑے ہوئے دوپٹے کو آگے پیچھے سے سنبھالتے ہوئے وہ اس کے پیچھے چل پڑی۔ بس مجھ میں 2-3 عادتیں بڑی خراب ہیں۔ چولہا جلا کر چائے کا پانی اس پر رکھتے ہوئے نگین نے سٹارٹ لیا۔ ایک تو یہ کہ سب کا خیال ہے کہ میں بولتی بہت ہوں، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ بھلا اب بتاؤ میں اکیلی کیا کروں؟ نہ کوئی چھوٹی بہن اور نہ بھائی۔ یہ زعیم مجھ سے سال بھر بڑا ہے اور روب یوں جماتا ہے جیسے میں اس کی رعایا ہوں۔ بس یہیں سے اختلاف رائے پیدا ہو جاتا ہے، ورنہ میں کوئی پاگل ہوں جو دیواروں سے بولتی جاؤں؟ خیر پہلے میں زعیم کی بھی پرواہ نہیں کرتی تھی۔ کراچی میں میرے ساتھ بھابھی ہوتی تھیں، سمیرہ بھابھی اتنی کیوٹ ہے کہ میں تمہیں کیا بتاؤں، اگرچہ بالکل غیر ہیں، مگر دنوں میں ہم سے گھل مل گئیں، اور مجھ سے تو ان کی اتنی دوستی ہے کہ حد نہیں۔ وہ سانس لینے کو رکی تو کچن کا جائزہ لیتے ہی وشا نے اس کی طرف دیکھا۔ میری بہت سی عادتیں تو انہوں نے بگاڑی ہیں۔ وہ سارا وقت مصروف رہتی تھیں، یعنی کام میں
میں ان کے ساتھ باتیں کرتی رہتی، اگرچہ تھوڑا بہت کام میں بھی کر لیتی تھی۔ اس نے کچھ سوچ کر اضافہ کیا، خیر جب ابو کا تبادلہ ہوا نا ادھر، تو میں نے بہت واویلا مچایا کہ فہیم بھائی کا بھی ٹرانسفر ہونا چاہیے، مگر نہ ہو سکا، ہمیں ان کے بغیر ہی آنا پڑا، اور یہاں آ کر پتہ چلا کہ کتنے آنوں کے سیر ہوتے ہیں۔ اس نے ٹھنڈی آنکھ بھری، یار میں کام کرتے کرتے تھک جاتی ہوں، پھر بھی کوئی کام پورا نہیں ہوتا، امی سے ڈانٹ علیحدہ، ذہنی کوفت کا نہ ہی پوچھو، اور اوپر سے یہ بھیانک تنہائی، امی ابو کم گو ہیں، زعیم کو اپنے دھندوں سے فرصت نہیں، پہلے صفائی میں سارا دن جوتی رہتی تھی، اب خدا خدا کر کے صفائی والی ملی ہے تو یہ کچن کا جھنجٹ ہی سارا دن ختم نہیں ہوتا، اور شام کو امی کہتی ہیں کمروں کی جھاڑ پھون دوبارہ کیا کرو، صفائی والی تو سر سے اتار کر جاتی ہے، اگرچہ بچے نہیں ہیں اور مجھے پنکی اور فہد اتنے یاد آتے ہیں کہ حد نہیں، اور وہ چائے ابل رہی ہے۔ اس نے بے تکان بولتی نگین کو ٹوکا، بلکہ اسے بریک لگانے کی کوشش کی، وہ بات سے بات نکالتی جا رہی تھی، پتہ نہیں کوئی شکار اس کے ہاتھ کتنے دنوں بعد لگا تھا۔ نگین نے چائے کے برتن ٹرے میں رکھے، فریج سے کیک نکالا، مگر ہاتھوں کی رفتار کے ساتھ زبان کی رفتار اور بھی تیز ہو گئی۔ مجھے بچے بہت اپیل کرتے ہیں، جب پنکی ہمارے گھر آئی تو یقین کرو میں ساری رات اس انتظار میں جاگتی رہتی تھی کہ کب صبح ہو اور کب جا کر میں اسے دیکھوں۔ اس وقت میں نے انٹر کیا تھا، پھر بی اے میں داخلہ لیا تو یقین کرو میرا کالج میں دل ہی نہ لگتا تھا کہ بس جی چاہتا کہ اڑ کر گھر پہنچ جاؤں اور پنکی کو اٹھا لوں۔ سب کہتے ہیں کہ پنکی مجھ پر گئی ہے، تم دیکھو اتنی پیاری ہے، بالکل پنک پنک سی، میں تمہیں ابھی اس کی تصویریں دکھاتی ہوں اندر جا کر، یہ ذرا چمچ پکڑنا، گمسم کھڑی وشا سے اس نے کہا۔ اور جو فہد ہے نا وہ بالکل زعیم جیسا ہے، بظاہر شریف، گھگو، اندر سے میسنا، ابھی بمشکل بولنا آیا ہے اسے، اور شرارتیں بڑی خفیہ کرتا ہے، یوں ہی بیٹھے بیٹھے پنکی کو دھکا دے دینا، چٹکی کاٹ دینا، اس کے ہاتھ کا کھلونا چھین کر بیڈ یا صوفے کے نیچے پھینک دینا، اور اس کا شرارتوں کا کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا سوائے میرے۔ اصل میں زعیم کو سب سے زیادہ میں سمجھتی ہوں، وہ جیسا نظر آتا ہے نا ویسا بالکل نہیں ہے، جس چیز پر وہ بالکل توجہ نہیں دیتا نا تو سمجھ لو سب سے زیادہ اس کی توجہ اسی چیز پر ہے، کسی بھی معاملے کے بارے میں یہ جب لاپرواہ نظر آتا ہے نا وہی معاملہ سب سے زیادہ اس کے زیر غور ہوتا ہے۔ میں اس کی رگ رگ سے واقف ہوں، مگر میری رائے کو کوئی مانے تب نہ۔ یا اللہ، وشا نے بے بسی سے بولتی نگین کو دیکھا، تم صرف کیتلی پکڑ لو، میں نے ٹرے اٹھا لی ہے، اب تم دوپہر کا کھانا کھا کر جانا، جبکہ کچن میں کھانا پکنے کے یا پک چکنے کے کوئی آثار نہ تھے۔ ہم خوب باتیں کریں گے۔ اس کی ہم والی مبالغہ آرائی پر وشا کا جی جل گیا۔ میں تمہیں فہیم بھائی کی شادی کی مووی اور تصویریں بھی دکھاؤں گی، دیکھنا تم، سمیرا بھابی کس غضب کی لگ رہی ہیں، پیرٹ گرین لہنگے میں اتنی جچ رہی ہیں کہ جیسے یہ کلر بنا ہی ان کے لیے ہے۔ میں تو جب بھی اداس ہوتی ہوں مووی لگا لیتی ہوں۔ ہاں، پنکی کی سالگرہ اور فہد کی سالگرہ کی موویز بھی لگا کر دیکھیں گے۔ اس نے گویا ہفتے بھر کا شیڈول ترتیب دے لیا تھا۔ خوب مزہ آئے گا، یمینا کو بھی بلا لیتے ہیں، کھانا زعیم بازار سے لے آئے گا۔ آہستہ آہستہ اس کی ساری خوبیاں کھل کر سامنے آ رہی تھیں۔ خدا خدا کر کے وہ اندر کمرے میں پہنچی تو وہ ذرا دور صوفے پر بیٹھا تھا۔ وشا کی شکل پر ہی شاید 12 بج رہے تھے۔ اس نے دیکھتے ہی باقاعدہ مسکراتے ہوئے کتاب بند کر کے آگے کر لی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ہاتھ پکڑ کر امی کو اٹھائے اور وہاں سے بھاگ نکلے، گویا کہ حد ہو گئی۔ اس کی زبان جیسے تالو سے چپک کر رہ گئی تھی۔ چائے پیتے ہی اس نے امی کو آنکھوں آنکھوں میں اشارے کرنے شروع کر دیے۔ جب انہوں نے دیکھ کر بھی کوئی رسپانس نہیں دیا تو اس نے ان کے بازو پر ہلکی سی چٹکی کاٹی تو انہوں نے مڑ کر اسے گھورا۔ جیسے ہی نگین برتن رکھنے اندر گئی وہ کھڑی ہو گئی، اور امی کے الوداعی کلمات کہنے تک اس نے آنٹی کو خدا حافظ کہہ کر تیز قدموں سے کمرہ پار کر لیا اور دروازے پر پہنچ کر امی کا انتظار کرنے لگی، جو آنٹی کے ساتھ سست روی سے اس کے پیچھے آ رہی تھیں۔ گھر جا کر اس نے یمینا کی خبر لی۔ آپ تو کہتی تھی کہ وہ کچھ پاتونی ہے، وہ تو عالمی ریکارڈ بنانے کے چکر میں ہے۔ پھر اس نے سر درد کی ٹیبلٹ لی اور کمرہ بند کر کے سو گئی۔ اس کا داخلہ ہو گیا یونیورسٹی میں۔ لسٹ میں ان تینوں کے نام آ گئے تھے۔ اس نے ارکم بھائی کے ذریعے ہی فیس جمع کروا کے رول نمبر سلپ بھی منگوا لی۔ آج صبح ارکم بھائی نے اسے ماریا کے گھر ڈراپ کر دیا تھا، جہاں سے وہ ماریا کی گاڑی میں یونیورسٹی پہنچی۔ ڈرائیور نے واپسی کا پوچھا تو کہہ دیا کہ ہم خود ہی آ جائیں گے یا پھر فون کر کے بتا دیں گے۔ ویسے ہمیں اس صبا کی بچی کو ساتھ لانا چاہیے تھا۔ ماریا نے گیٹ سے داخل ہوتے ہی اپنی بزدلی کا اعلان کر دیا۔ کیوں، صبا کیا کر لیتی بھلا؟ اس نے تنک کر کہا اور کھڑی ہو کر ماریا کو گھورنے لگی۔ بھائی اس کی کزن ہے نا فائنل میں، اس لیے میں کہہ رہی ہوں۔ ماریا اس کے تیور دیکھ کر کچھ ڈر گئی۔ ہاں تو کیا ہے، ابھی ہم بھی پہنچ جائیں گے ڈپارٹمنٹ میں، تم ذرا قدم تو تیز چلاؤ۔ اس نے آرام سے کہتے ہوئے قدم آگے بڑھائے۔ سڑک آگے جا کر 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ ماریا نے سوالیہ نظروں سے وشا کی طرف دیکھا۔
میرا خیال ہے دایاں راستہ راست بازوں کے لیے مناسب ہوتا ہے، اسی طرف چلتے ہیں۔ اس نے رہنمائی کا زرعی اصول اپنایا اور دائیں طرف مڑ گئی۔ ماریا نے اس کی پیروی کی، پھر چل چل کر ان کی ٹانگیں چل ہو گئیں، مگر ڈپارٹمنٹ گدھے کے سر سے سینگوں کی طرح غائب تھا۔ آخر تھک ہار کر وہ ایک بینچ پر بیٹھ گئیں۔ ماریا دل ہی دل میں اسے کوس رہی تھی۔ دھوپ بھی خوب تیز تھی، گرمی سے برا حال ہو گیا۔ ہاتھوں کا چھجا بنا کر اس نے چاروں طرف نظریں دوڑا کر مطلوبہ عمارت کو ڈھونڈنے کی صحیح کی۔ توبہ ہے، کیسی انتظامیہ ہے یہاں کی لاپرواہ۔ اس نے جھنجھلا کر غصہ انتظامیہ پر اتارا۔ ہاں، انہیں پتہ نہیں تھا کہ آج وشا بی بی نے یہاں قدم رنجہ فرمانا ہے۔ وہ ہار پھول لے کر آپ کو جی آیا نو کہنے گیٹ پر آتے ہیں نا۔ کتنی دیر سے دبایا ہوا غصہ ماریا کے لبوں تک آ گیا۔ ہاں تو اگر ایسا کر لیتے تو کوئی ہم پہ احسان کرنا تھا، آخر ہم نے فیس بھری ہے اتنی کتنی بھلا کہ اب پاکستان کو آئی ایم ایف والوں کے آگے دامن نہیں پھیلانا پڑے گا، ماریا نے سلگ کر کہا۔ گرمی اس کے دماغ کو چڑھنے لگی تھی۔ چلو نہیں تو کم از کم ڈپارٹمنٹس کا نقشہ گیٹ پر لگوا دیتے۔ اس نے اپنی طرف سے بڑے پتے کی بات کی، اور ماریا نے اسے یوں دیکھا جیسے اس کا دماغ چل گیا ہو، تو وہ کھسیانی ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ایک دم اس کی نظریں سامنے سے آتے دو لڑکوں پر پڑی۔ ارے یہ تو شاید زعیم ہے۔ وہ چونک کر کھڑی ہو گئی۔ آؤ ان سے پوچھتے ہیں، اس نے مایوس بیٹھی ماریا سے کہا۔ کیوں، یہ تمہارے رشتہ دار ہیں؟ اس نے دونوں کو دیکھتے ہوئے جل کر کہا۔ نہیں، رشتہ دار تو تمہارے ہیں، اس نے آرام سے کہا۔ بس ضرورت کے وقت گدھے کو بھی باپ بنا لینا چاہیے۔ جلدی آؤ۔ وہ تیزی سے آگے کی طرف بڑھیں۔ ایکسکیوز می، اس سے پسینہ آ گیا۔ خیر یہ تو پہلے بھی آ رہا تھا۔ اس نے گیلے ٹیشو سے ماتھا صاف کر کے کچھ خود اعتمادی سے کہا۔ وہ دیکھیں، آواز پھر اٹک گئی۔ دوسرا لڑکا اسے دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ جی دکھائیں۔ اس نے بتیسی باہر نکالی۔ وہ انگلش ڈپارٹمنٹ کدھر ہے، آپ بتائیں گے؟ اس نے کچھ سنبھل کر لڑکے کو نظر انداز کرتے ہوئے زعیم کو مخاطب کیا، تو اس لڑکے نے فوراً اس طرح پوز کیا جیسے وہ کسی اور سے مخاطب ہے، اور نظروں کا زاویہ بدل کر اپنے جاگرز کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ لگتا ہے موصوف کی نظر بھی کمزور ہے۔ اس کی بے نیازی اسے زہر لگی۔ جی کیوں نہیں، آپ شاید نیو ایڈمیشن ہیں، پریویس میں نا؟ دوسرا لڑکا بڑا خوش مزاج تھا، فوراً بولا۔ جی، اس نے مری مری آواز میں کہا۔ وہ ایسا ہے کہ آپ اسی سمت میں سیدھی چلی جائیں، جہاں سڑک ختم ہوگی وہاں بائیں ہاتھ ذرا آگے جا کر جو عمارت ہے نا، وہ انگلش ڈپارٹمنٹ کی ہے۔ اس نے پورے خلوص سے ان کی رہنمائی کی۔ وہ شکریہ کہہ کر آگے چل پڑی۔ ماریا تو اس کے پیچھے تقریباً چھپی کھڑی تھی۔ تم سے کہا کس نے تھا یونیورسٹی میں داخلہ لینے کو؟ شکل ہی سے اس قدر خوفزدہ نظر آتی ہو جیسے کوئی تمہیں جنگل میں چھوڑ گیا ہو۔ ذرا آگے جا کر اس نے ماریا کو لتاڑا۔ تم ہی نے جان کھائی ہوئی تھی میری۔ داخلہ لے لو، داخلہ لے لو۔ آرام سے گھر بیٹھ کر پرائیویٹ امتحان دے لیتی۔ ماریا بھی کم بیزار نہ تھی۔ ہاں، 5 سال تک لٹکتی رہتی، کب امتحان ہو اور کب رزلٹ آئے، اور اس دوران تم شاید پیا کو بھی پیاری ہو جاتی۔ ہاں، یہاں سے نکلیں گے تو گورنر صاحب کی گاڑی کھڑی ہوگی اور پیچھے رشتوں کی لمبی قطار۔ ماریا نے غصے سے کہا۔ اوٹ پٹانگ رشتوں سے جان چھڑانے کے لیے تو اس نے داخلہ لیا تھا، شاید گھڑی قبولیت کی ہو اور تمہیں واقعی گورنر صاحب کی گاڑی لینے آئی ہو۔ وہ ہنس کر بولی۔ تو پھر تم چلی جانا بیٹھ کر، اگر اس خواری سے بچ نکلی تو۔ اس نے تقریباً گھسیٹتے ہوئے کہا۔ چل چل کر ان کی ٹانگوں کا حشر نشر ہو گیا، اور سڑک تھی کہ ختم ہونے کا نام ہی نہ لے رہی تھی۔ جیسے ہی سڑک ختم ہوئی وہ بائیں طرف مڑ گئیں۔ ذرا آگے جا کر ایک بلڈنگ تھی۔ انہوں نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا تو سفید پتھروں سے بڑا بڑا لکھا تھا کیمسٹری بلاک۔ دونوں نے ہاتھ پکڑ کر ایک دوسرے کو سہارا دیا۔ مبادہ ایک آدھ بے ہوش ہو کر ہی نہ گر پڑے۔ اگلے دن وہ صبح کے ساتھ ڈپارٹمنٹ میں آئیں تو حیران رہ گئیں کہ اس راستے سے وہ کل 2 بار گزری تھیں۔ خیر صبح سے اس کا ذکر کر کے انہوں نے اپنا مذاق نہیں بنوانا تھا، اس لیے چپ رہیں۔ پہلا پیریڈ کلاسیکل پوئٹری کا تھا۔ کلاس میں لڑکے زیادہ تھے اور لڑکیاں کم، مگر ان تینوں کو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ کالج کے زمانے سے ان کی یہ تکون بنی ہوئی تھی جس میں کسی چوتھے کی شمولیت کا امکان نہیں تھا۔ وہ آپس میں بیٹھی باتیں کر رہی تھیں کہ پروفیسر صاحب کلاس روم میں داخل ہوئے۔ وہ ڈائس کے پاس پہنچے تو ساری کلاس کو جیسے ہوش آیا اور کھڑی ہو گئی۔ کلاس میں مکھیوں کی بنبناہٹ کی طرح کا شور تھا۔ ان کے پلیز کہتے ہی وہ بھی تھم گیا۔ یار، یہ پروفیسر تو مجھے اسلامیات کا یا تھیولوجی کا لگتا ہے، یا پھر آثار قدیمہ کا۔ صبا نے سرگوشی کی۔ پروفیسر صاحب کا حلیہ بھی کچھ عجیب سا تھا۔ لمبی سی خشخشی داڑھی، آنکھوں پر موٹے عدسوں کا چشمہ، لمبا سیاہ کوٹ اور سر پر جناق کیپ۔ جی میں آپ سب کو یونیورسٹی میں ویلکم کہتا ہوں۔ اگرچہ آپ کا پہلا دن تو کل تھا، مگر میں کل چھٹی پر تھا، اس لیے کلاس نہ ہو سکی۔ پروفیسر صاحب کی آواز ان کے مخنی سے وجود کے برعکس خاصی گرجدار تھی۔
بہرحال آج ہم تعارف بھی کریں گے اور کچھ سبجیکٹ کا انٹروڈکشن بھی ہوگا۔ مجھے حیات بیگ کہتے ہیں، بلکہ اگر مجھے کلاسیکل حیات کہا جائے تو صحیح ہوگا، کیونکہ میں نے اپنی ساری زندگی انگریزی ادب کی اس کیٹیگری کے لیے وقف کی ہے۔ پی ایچ ڈی بھی میں نے اس سبجیکٹ میں کی ہے اور اب زمانوں سے پڑھا بھی رہا ہوں۔ سر آپ کی عمر تو اتنی نہیں لگتی، پیچھے سے کوئی لڑکا بولا۔ بیٹا جی عمر کا تعلق تو دل سے ہوتا ہے، اگر دل جوان ہو تو آدمی سدا جوان رہتا ہے۔ اور کسی انگریز شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اگر گھر کی چھت پر برف ہو تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ گھر کے اندر آگ بھی نہیں جل رہی۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے زمائنی انداز میں کہا تو لڑکے پھڑک اٹھے۔ خیر یہ تو ہوتا رہے گا، رول نمبر سلپس میں آپ سے بعد میں لوں گا، پہلے کچھ سبجیکٹ کے بارے میں ہو جائے۔ آپ کے اس پیپر میں چیسر، سپینسر، ملٹن، پاپ اینڈ ڈن ہیں۔ ویسے تو میرے پڑھانے کا سٹائل ایسا ہے کہ آپ کو نوٹس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ 14ویں اور 15ویں صدی کے شاعر آپ کو اپنے سامنے زندہ نظر آئیں گے۔ ساری کلاس پوری توجہ سے انہیں سن رہی تھی، مگر میرے پاس 4 ریفرنس بکس ہیں ان کے متعلق، جس سے ان شاعروں کی بات اس طرح سمجھ میں آتی ہے جیسے وہ آپ کو سامنے بیٹھے سمجھا رہے ہیں۔ یہ بڑی نایاب کتابیں ہیں، ذرا مہنگی ہیں مگر میٹیریل کے مقابلے میں قیمت کچھ بھی نہیں۔ ایک کتاب کی قیمت 300 روپے ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی خریدنا چاہے تو پیریڈ کے بعد میرے آفس میں آ کر لے جائے، پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پر، کیونکہ ان کے مزید نسخے بازار میں نہیں ہیں۔ یہ پروفیسر صاحب تو پہلے ہی روز دکان کھول کر بیٹھ گئے۔ ماریا نے سرگوشی کی۔ مہنگائی کا زمانہ ہے، لیکچرر شپ سے پورا نہیں پڑتا ہوگا، اس لیے سائڈ بزنس ہوگا یہ ان کا۔ وشا نے آہستگی سے ماریا کو جواب دیا۔ کیا پتہ اچھی ہوں، ایک ہم بھی نہ خرید لیں، اگر اچھی ہوئی تو باقی بعد میں کسی سے مانگ لیں گے۔ صبا نے انہیں اکسایا۔ پوری کلاس میں خسر پھسر شروع ہو گئی تھی۔ پھر جیسے ہی پیریڈ آف ہوا انہوں نے پروفیسر صاحب کو پیچھے سے جا لیا، 300 روپے ان کے ہاتھ میں تھمائے اور کتاب لے کر ان کے آفس سے باہر آ گئیں، بلکہ پروفیسر صاحب انہیں باہر ٹھہرا کر اندر سے کتابیں لے آئے اور چند لمحوں میں تینوں کتابیں دوسرے طلبہ لے گئے۔ یہ تم تینوں کہاں پھر رہی ہو؟ صبا کی کزن شیلا نے انہیں دور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ سلام دعا کے بعد انہوں نے سارا احوال سنایا۔ دکھاؤ تو کون سی کتاب ہے؟ اس نے کتاب وشا کے ہاتھ سے لی۔ ارے یہ تو اخباروں سے اکٹھے کیے ہوئے ریویوز ہیں چاسر کے متعلق، اس نے ورق الٹتے ہوئے کہا، مگر بوگس لگتے ہیں۔ ہیں؟ وشا نے جلدی سے کتاب کھینچ کر تیزی سے ورق الٹنے شروع کیے۔ ارے یہ تو درمیان میں اشعار بھی لکھے ہوئے ہیں، اس نے کتاب کے درمیان میں سے انہیں دکھاتے ہوئے کہا۔ پروفیسر کون سے تھے؟ شہلا نے پوچھا۔ حیات بیگ۔ ہاں وہ کلاسیکل پوئٹری تو پڑھاتے ہیں مگر میرے خیال میں وہ چھٹی پر ہیں۔ حلیہ کیسا تھا ان کا؟ لمبی داڑھی، موٹے شیشوں والا اینک اور سر پر جناق کیپ۔ صبا نے جلدی سے تصویر کھینچی۔ ہیں؟ ارے نہیں بھائی، وہ تو خوب موٹے تازے اور صحت مند ہیں، کلین شیف، گورا رنگ۔ ہاں تو ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا، ماریا نے رنج سے کہا۔ اس وقت کچھ اور لڑکے بھی آ گئے۔ آپ نے بھی کتاب لی ہے؟ پاس آ کر وہ ان سے بولے۔ جی، صبا نے پریشانی سے کہا۔ یہ تو نیرا دھوکہ ہے، 2-4 روپے کی بات ہوتی تو خیر تھی، اکٹھے 300 روپے۔ چلیں ہم ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ کے پاس چلتے ہیں، اس فراڈیے کو تو ڈھونڈتے ہیں جو غائب ہو گیا ہے۔ لڑکے نے انہیں بھی چلنے کی دعوت دی تو وہ سوچ میں پڑ گئیں۔ ارے جاؤ بھائی، یہ یقیناً فائنل والوں کی شرارت ہے، میں تو ابھی آئی ہوں، ورنہ مجھے ضرور کچھ پتہ چل جاتا، شہلا نے کہا۔ آپ بھی ہمارے ساتھ آئیں، ماریا نے ڈر کر کہا۔ کھا نہیں جائیں گے وہ تمہیں، اب داخلہ لیا ہے تو حوصلہ کرو اور جاؤ ان کے ساتھ۔ شہلا نے کچھ تپ کر انہیں آگے کی طرف دھکیلا، وہ بھی ان لڑکوں کے پیچھے چل پڑیں۔ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ نے غور سے ان کی بات سنی اور پی این کے ذریعے فائنل کے لڑکوں کو بلوایا۔ صرف 4 لڑکے آئے۔ جی سر آپ نے ہمیں بلوایا؟ ان کے چہروں سے سعادت مندی ٹپکے پڑ رہی تھی۔ جی میں نے بلوایا ہے، یہ کیا حرکت ہے، آتے ہی بیچاروں کو پریشان کر دیا آپ لوگوں نے، انہوں نے پریویس کے اسٹوڈنٹس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ سر ہمیں تو معلوم نہیں کہ کیا ہوا ہے، ایک مسکین سی شکل بنا کر بولا۔ دیکھیں آپ کے پاس آخری پیریڈ تک وقت ہے، یا تو ان کے پیسے واپس کر دیں یا پھر پینلٹی کے لیے تیار ہو جائیں، اور اگر آپ کو نہیں علم تو باہر جا کر اپنے ساتھیوں سے پوچھ لیجئے اور انہیں میرا پیغام بھی دے دیجئے گا۔ اوکے ناؤ آل آف یو کین گو۔ انہوں نے 2 ٹوک لہجے میں بات کرتے ہوئے سب کو جانے کا اشارہ کیا۔ وہ گردنیں جھکائے ہوئے باہر نکل گئے، ان کے پیچھے پریویس والے بھی نکل گئے۔ پھر باقی کے سارے پیریڈز امن سے ہوئے۔ آخری پیریڈ کے دوران کمرے سے باہر ہلکی ہلکی آوازیں آنے لگیں۔ پھر جیسے ہی پروفیسر صاحب باہر نکلے، صبح والے لڑکوں میں سے 3 اندر آ گئے۔ ہاں بھائی، کس کس علم کے پروانے نے کتابیں لی تھیں؟ ڈائس کے پیچھے کھڑے ہو کر ایک لڑکا بولا۔ دونوں لڑکے فرشتوں کی طرح دائیں بائیں کھڑے ہو گئے۔ پیچھے سے 2-3 لڑکے کھڑے ہو گئے۔ بس یہی تھے؟ صبح تو بڑا جلوس اکٹھا کیا ہوا تھا آفس میں، وہ طنز سے انہیں نظروں میں تولتے ہوئے بولا۔ 4 لڑکے اور کھڑے ہو گئے۔
جی تو صنف نازک میں سے کسی نے یہ شوق نہیں فرمایا تھا۔ وہ شاید اسی لہجے میں بات کرنے کا عادی تھا۔ بائیں طرف گردن گھماتے ہوئے بولا۔ وشا نے ماریا کو کونی ماری۔ صبا نے اسے آنکھ کے اشارے سے کھڑے ہونے کو کہا۔ صبا اور وشا ہمت کر کے کھڑی ہو گئیں۔ کل ہو گئے 9، منکر نکیر میں سے ایک نے گنتی کرتے ہوئے کہا۔ صبا نے بازو پکڑ کر ماریا کو کھڑا کر دیا۔ 10 ہو گئے۔ دوسرے فرشتے نے فوراً پہلے کی گنتی درست کی۔ ہاں تو پھر کیا خیال ہے؟ تیسرے نے ان کی مشاورت طلب کی۔ ہمارے پیسے واپس کریں۔ پیچھے سے ایک ذرا خفگی سے بولا۔ کس کو پکڑائے تھے، مجھے، اسے یا پھر اسے؟ اس نے انگلی سے پہلے اپنی اور پھر دونوں ساتھیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، ہم سر سے جا کر شکایت کرتے ہیں۔ دوسرا ذرا معاملے کا صاف تھا۔ دراز قد والے لڑکے نے فوراً اپنا لہجہ ملائم کر لیا۔ دیکھو میرے بھائیوں، بلکہ پیارے بھائیوں، اس وقت ہم تاریخ کے جس موڑ سے گزر رہے ہیں یہ ہماری تاریخ کا سب سے کٹھن موڑ ہے۔ اگر ہم نے اپنی آنکھیں نہ کھولیں تو آنے والی نسلیں ہمیں ملامت کریں گی، ہماری بے ضمیری پر ہمیں لعن طعن کریں گی، بلکہ ہم پر 2 حرف بھیجیں گی۔ ہمارے بزرگوں نے یہ وطن آزاد کرایا تو کیا ہم ایک کشمیر کو آزاد نہیں کرا سکتے؟ وہ کشمیر جو ہماری شہرگ ہے۔ اس کی جذباتی آواز بلند ہو گئی۔ آخر دشمن کب تک ہمارا استحصال کرتا رہے گا اور ہمارے بھائی کٹ کٹ کر مرتے رہیں گے؟ جہاد ہمارے مذہب کی روح ہے۔ اگر جسم میں روح نہ رہے تو کون ہمیں زندہ مانے گا؟ حق کے لیے لڑنا زندہ قوموں کی علامت ہے۔ اگر ہم اپنی جانیں اس جہاد کی راہ میں قربان نہیں کر سکتے تو کیا ہم مالی قربانی بھی نہیں دے سکتے؟ بولو میرے بھائیوں، اس نے گرج کر للکارتے ہوئے سب سے پوچھا۔ ساری کلاس پریشان ہو گئی۔ جذباتی حملہ اتنا اچانک تھا۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ ایک لڑکے نے کھڑے ہو کر پوچھا۔ میرے بھائی، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم جہاد میں بدست خود شمولیت نہیں کر سکتے، ہم اپنے بھائیوں کی مدد تو کر سکتے ہیں۔ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ وہ چیخ کر بولا۔ کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں۔ 2-3 لڑکے ہم آواز ہو کر بولے۔ تو پھر کرو، وہ آرام سے بولا۔ آپ چندہ مانگ رہے ہیں ہم سے؟ ایک لڑکا غرا کر بولا۔ جان نہیں دے سکتے، پیسہ تو دے سکتے ہو نا؟ وہ جواباً بولا۔ آپ کشمیر لڑنے جا رہے ہیں؟ ایک اور بولا۔ جا بھی سکتے ہیں ہم، پر کوئی پابندی ہے۔ اگر دشمن اپنے لاکھوں فوجیوں کو بغیر کسی وجہ کے اس جنت نذیر وادی میں اتار سکتا ہے، ہمارے نہتی کشمیری بھائیوں کو دن رات اسلحے سے بھون سکتا ہے، تو ہم کیوں سرحدوں کی پابندی کریں؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا میرے بھائیوں؟ اس نے ہاتھ اٹھا کر سب کی تائید حاصل کرنا چاہی۔ تو ٹھیک ہے، آپ جائیں، مگر ہمارے پیسے واپس کر کے جائیں۔ پہلی رو میں بیٹھا ہوا ایک لڑکا کھڑا ہو کر رکھائی سے بولا۔ اور تم کافر تو نہیں ہو؟ اتنی باتوں سے بھی تمہارا مشرق دل نہیں پگھلا؟ پیچھے سے کسی ہندو بنیے سے تمہارا تعلق رہا ہوگا، کچھ تو خدا کا خوف کھاؤ۔ اس نے اسے شرم دلانے کی کوشش کی۔ خدا کا خوف آپ کھائیں اور ہمارے پیسے واپس کریں، ورنہ ہم جا رہے ہیں سر سے شکایت کرنے۔ وہ پھر کھڑا ہو گیا۔ اب کیا کریں؟ ان تینوں نے ایک دوسرے کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ دیکھو بھائی، آج رات کو الحمرا میں میوزیکل کنسرٹ ہو رہا ہے ابرالحق اور وائٹل سائن کا، جس میں وہ گا کر کشمیری مجاہدین کے لیے ڈونیشن اکٹھا کریں گے۔ ہم نے آپ کے پیسوں سے کنسرٹ کے ٹکٹ خرید لیے ہیں۔ اب ایسا ہے کہ آپ لوگ وہ ٹکٹ لے کر شو دیکھ لیں جا کر۔ لمبے لڑکے نے بڑی سنجیدگی سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے آرام سے کہا۔ کیا؟ لڑکے حلق کے بل چیخے۔ صبر سے، غم کی خبر صبر سے سنتے ہیں۔ یہ دیکھو، یہ ٹکٹیں ہیں، ہم جھوٹ نہیں کہہ رہے۔ اس نے پینٹ کی پچھلی جیب سے ٹکٹیں نکال کر دکھائیں۔ ہم کچھ نہیں جانتے، ہمارے پیسے واپس کریں۔ پہلی رو والا لڑکا روٹھے ہوئے لہجے میں بولا۔ پھر وہی مرغے کی ایک ٹانگ۔ ہم کیا فارسی بول رہے ہیں؟ لمبا لڑکا ناراضگی سے بولا۔ اچھا۔ کچھ سوچ کر اس نے اپنے دونوں ساتھیوں سے مشورہ کیا۔ تم ساتوں کے کتنے ہوئے؟ اس نے اشارہ کر کے ان لڑکوں سے پوچھا۔ 900 روپے، ان میں سے ایک بولا۔ اور 300 روپے ان بیبیوں کے ہیں نا؟ وہ ان تینوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ اچھا ایسا ہے؟ وہ کان کھجاتے ہوئے کچھ سوچ کر بولا۔ ان کو تو 300 روپے دے دیتے ہیں، کیونکہ ان کا کوئی بھروسہ نہیں، یہ بڑی بے وفا قوم ہے۔ وہ کیا کہا ہے کسی نے؟ بڑے بے مروت ہیں یہ حسن والے، ان سے دل لگانے کی کوشش نہ کرنا۔ انہوں نے کورس میں ڈائس بجا کر گانا شروع کر دیا۔ تینوں کے چہرے سرخ ہو گئے۔ ہم آپ کی شکایت کریں گے سر سے، صبا نے کچھ غصے سے کہا۔ جی سر ہی سے کر سکتی ہیں شکایت، کیونکہ دل میں تو پھر بھی گنجائش نکل آئے گی۔ خیر یہ پکڑیں اپنے پیسے۔ احمی اتنے اخبار کھنگالے۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے پیسے انہیں تھمائے۔ اور ہمیں؟ پیچھے کھڑے لڑکوں نے پوچھا۔ اور تم لوگ ہمارے ساتھ آؤ، تمہیں بھائی جا کر دیں گے۔ کیا مطلب؟ وہ کچھ ڈر گئے۔ ارے یار کچھ نہیں کہتے تمہیں، آؤ تو صحیح، اتنے گھامڑ ہو، تمہیں یہ نہیں پتا کہ یونیورسٹی میں پہلا دن کیسا ہوتا ہے؟ اس نے آگے بڑھ کر ایک لڑکے کا ہاتھ کھینچا تو وہ باہر نکل آیا۔ باقی بھی اس کی پیروی میں باہر نکل آئے اور وہ تینوں ان کو لے کر باہر چلے گئے۔ پھر ایک روٹین سی بن گئی۔ کلاسز باقاعدگی سے ہونے لگی تو پڑھائی کا بھی زور ہو گیا۔ سارے ٹیچرز اچھے اور تعاون کرنے والے تھے۔ صرف ایک ڈرامے کے سر تھے
جو خاصی اوٹ پٹانگ سے تھے۔ انہیں ڈرامہ پڑھاتے وقت یاد ہی نہیں رہتا کہ وہ کس پلے رائٹر کو یہ ڈرامے کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ دھواں دھار شروع ہو جاتے، یونانی ڈرامے سے شروع ہوتے، بیچ میں جے بی شاہ، شیکسپیئر، مارلو سب کو رگڑا لگاتے ہوئے پی ٹی وی کی پالیسی تک آ جاتے۔ لکھتے لکھتے ان کے ہاتھ ٹوٹ جاتے، مگر جب پڑھنے بیٹھتے تو خاک پر لینا پڑتا۔ ایک رائٹر کے نظریے کو بیان کرنے کے لیے وہ کتنے اور نظریے درمیان میں گھسیٹ لاتے۔ ان کا سارا طریقہ کار تقابلی تھا۔ اصل بات کہیں رہ جاتی اور پروفیسر صاحب کوئی اور ہی گتھیاں سلجھانے میں مگن ہو جاتے۔ لڑکے تو ان کے پیریڈ میں آرام سے قلم ہاتھ سے چھوڑے بیٹھے رہتے، لڑکیاں تو ہوتی ہی ہیں پڑھاکو۔ تم ہی لکھو ان کا یہ سترنگا لیکچر۔ معین آرام سے کہہ کر باہر نکل جاتا، اپنی حاضری بھی کسی اور کے ذمہ لگا جاتا۔ انگریزی ادب میں ڈرامہ روح کی حیثیت رکھتا ہے، اتنا اہم سبجیکٹ اور اس کا یہ حال۔ وہ تو بیچاری پریشان ہی ہو کر رہ گئیں۔ لڑکے کہنے لگے، ہم تو کہیں سے نوٹس کا انتظام کر لیں گے، باقی تمہیں بھی دے دیں گے۔ آج سر داؤد کو سوجی کے طلبہ و طالبات کی صلاحیتوں کو چیک کرنا چاہیے کہ انہوں نے اس کے پرمغز لیکچرز میں سے کتنا کچھ حاصل کیا ہے۔ ہیملیٹس میڈنس پر اسائنمنٹ دے دی۔ ایک تو ابھی شیکسپیئر کا سر پیر ان کی سمجھ میں نہیں آیا تھا، اوپر سے اتنا اہم ٹاپک۔ یار میرا تو دل چاہتا ہے سر کا لیکچر لینا ہی چھوڑ دوں۔ اچھے بھلے صبح کو تازہ دم گھر سے آتے ہیں، یہ ہمیں دماغی رساکشی پہ لگا دیتے ہیں۔ ابھی گریک ڈرامے پر ہیں، ابھی انگلش پر، اور تو اور امریکن ڈرامے کو بھی معاف نہیں کرتے۔ بھلا بندہ پوچھے پی ٹی وی کے ڈرامے اور انگریزی ادب کے ڈرامے کا کیا مقابلہ؟ سچی میرے تو دماغ کی چولیں ہل جاتی ہیں ان کا پیریڈ اٹینڈ کر کے۔ صبا نے اپنی کنپٹیاں دونوں ہاتھوں سے دباتے ہوئے کہا، پتہ نہیں کیا چیز رکھی ہوئی ہے یونیورسٹی والوں نے، شاید دوسرے اساتذہ کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے یا ہماری برداشت کو آزمانے کے لیے۔ وشا نے زمین پر بیٹھ کر آلتی پالتی مارتے ہوئے کہا، سچی مجھے تو لگتا ہے میں تو ڈرامے میں بڑی شان سے اڑ جاؤں گی۔ میں تو یہ فیل ہونے والی لگژری افورڈ نہیں کر سکتی۔ پہلے ہی ابو نے اتنی مشکل سے اجازت دی ہے۔ ماریا کو مستقبل کا خوف ستانے لگا۔ ویسے تمہارے ابو کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ یا تو تمہیں پڑھاتے ہی نہ؟ وشا نے جھنجھلا کر کہا، یار اس کے ابو نے اسمبلی میں شریعت بل پاس کروانا ہے نا، تو انہوں نے کہا ثبوت کے لیے کچھ تو ہو، چاہے اس جیسا نمونہ ہی کیوں نہ ہو۔ صبا نے مسکراتے ہوئے کہا، شرم کرو اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے۔ ماریا کا چہرہ سرخ ہو گیا، شرم ہی تو کر رہے ہیں، تمہاری وجہ سے ہی ہم نے کسی لڑکے سے رسماً بھی سلام دعا نہیں رکھی۔ ہائے، فائنل میں کیا کیا چیزیں پڑھی ہیں۔ وہ اپنے زعیم مصطفیٰ کو دیکھا ہے، کیا ڈیشنگ پرسنالٹی ہے اس بندے کی۔ صبا نے آنکھ بھرتے ہوئے کہا، خاک ڈیشنگ ہے، تم تو یوں ہی ڈھیر ہو جاتی ہو۔ وشا نے بیزاری سے کہا، انگور کھٹے ہیں، وہ کسی کو گھاس ڈالتا ہی نہیں، کیونکہ اسے بذات خود گھاس کی زیادہ ضرورت ہے، بلکہ کہو تو تمہارے لیے بھی لے آیا کروں، اور میں یہاں پڑھنے آتی ہوں، چیزیں دیکھنے نہیں۔ یہ کچھ کرنا تھا تو میرے لیے پرائمری ہی کافی تھی۔ وشا سر سے پاؤں تک تپ گئی، توبہ ہے، تم دونوں بات کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہو، لگتا ہے سر کے جراثیم آ گئے ہیں تمہارے اندر بھی۔ ماریا نے سیز فائر کرانے کی کوشش کی، ان کے جیسی اوٹ پٹانگ حرکتیں کرنے لگی ہو، استاد ہیں تمہارے، احترام کرنا چاہیے ان کا تمہیں۔ صبا ماریا پر الٹ پڑی، کیوں میں نے کیا یونیورسٹی کا قرضہ دینا ہے جو صرف میں ہی ان کا احترام کروں؟ ماریا نے بھنا کر میں ہی پر زور دیتے ہوئے کہا، اور ویسے بھی جتنا احترام ہم ان کا کر رہے ہیں وہ بھی ہمارے حساب سے بہت زیادہ ہے۔ وشا نے ماریا کی ہاں میں ہاں ملائی، کیا استاد کو تعلیم کی ضرورت نہیں ہوتی؟ انہوں نے جو 40 سال پہلے ماسٹرز کیا تھا وہ اسی کو سینے سے لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج کل کی پل پل بدلتی ہوئی تعلیمی تبدیلیوں کا تو انہیں احساس ہی نہیں۔ البتہ میڈیا کے کرنٹ افیئرز پہ خوب نظر ہے، اور انہیں تو شاید اس کی ضرورت نہ ہو، مگر ہمارا تو مستقبل تو کیا حال بھی تباہ ہوا جا رہا ہے۔ جب سارے شعبوں میں ریفریشر کورسز کروائے جاتے ہیں تو اس کی یہاں ضرورت کیوں نہیں؟ ان کی تعلیم تو کنویں کے مینڈک جتنی رہ گئی ہے، اور وہ اپنے نظریات میں سرم و ترمیم کرنے پر تیار نہیں۔ لڑکے تو ادھر ادھر سے نوٹس لے کر نکل جائیں گے، ہم کیا کریں؟ اتنے دنوں کی بڑھاس نکل آئی، اور اگر نوٹس کے سہارے ہی مارکس لینا تھے تو ہم کمپوزٹ کیوں نہ کر لیتے گھر بیٹھے، تم جیسیوں سے منہ ماری بھی نہ کرنا پڑتی۔ آخر میں وشا نے صبا کو گھورتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ صبا کوئی سخت جواب دیتی، ماریا جلدی سے بول پڑی، صبا تمہاری کزن بھی تو ہے نا فائنل میں، اس سے پتہ کرو۔ کیا پتہ کروں؟ جو خود ادھر ادھر سے مانگ تانگ کر گزارا کرتی ہو ہمیں کیا دے گی؟ صبا نے منہ بنا کر کہا، ویسے صبا تمہاری کزن کی سمجھ میں نہیں آتی، لوگوں کے موڈ اتنی جلدی نہیں بدلتے جتنی جلدی یہ فرینڈ بدل لیتی ہے۔ وشا نے یاسر کے ساتھ سیڑھیاں اترتی شیلا کو دیکھ کر کہا، پچھلے ہفتے وقاص اس کے ساتھ تھا اور کل سے یاسر۔ ایسی لڑکیوں نے ہی دوسری لڑکیوں کا اعتبار خراب کیا ہے۔ ایسے ہی تو میرے ابو منع نہیں کرتے تھے یہاں داخلہ لینے سے،
ماریہ کو اپنے ابو کی حمایت کا موقع مل گیا۔ خیر ہمیں کیا، انسان کو خود پر نظر رکھنی چاہیے، یہ دوستیاں تو عارضی ہوتی ہیں، ہوا کے جھونکوں کی طرح گزر جاتی ہیں۔ صبا نے کتاب کھول کر ورق پر لٹتے ہوئے کہا، اور کیسی کیسی ہوا خراب کر جاتی ہیں، یہ بھی تو خیال رکھنا چاہیے نا۔ وشا نے معنی خیز انداز میں کہا، بالکل میں تم سے متفق ہوں، ہم یہاں صرف پڑھنے آئے ہیں۔ شیلا کے گھر کا ماحول ہمارے گھر سے کافی مختلف ہے، وہاں ان باتوں کو مائنڈ نہیں کیا جاتا، اسی لیے وہ اپنے سیٹ اپ میں سیٹ ہے، جبکہ ہم ایسا کچھ بھی کریں گے تو اپنے لیے سب کچھ اپسیٹ کریں گے۔ نیچر اور ماحول دو ہی چیزیں تو میٹر کرتی ہیں انسان کا کردار بنانے میں، ان معاملوں میں اس کی نیچر بھی آزاد ہے اور ماحول بھی۔ چھوڑو تم اسے، ابھی یہ سب ڈسکس کرنے کے لیے پورے 2 سال پڑے ہیں، یہ بتاؤ اسائنمنٹ کا کیا کرنا ہے؟ صبا نے کتاب بند کر کے ہاتھ جھاڑتے ہوئے کہا، میں تو کل نہیں آؤں گی، گھر میں کچھ کام ہے۔ ماریہ نے پیچھا چھڑاتے ہوئے کہا، تم بناؤ گی وشا؟ ہاں کوشش کروں گی، دیکھیں سر کیسا رسپانس دیتے ہیں۔ اچھی بات ہے، میں بھی کوشش کروں گی۔ ویسے آج پھوپھو بھی آئیں گی، دیکھو ٹائم ملتا ہے یا نہیں، چلو اب پیریڈ لیتے ہیں۔ وہ تینوں کھڑی ہو گئیں۔ وشا کو شروع سے عادت تھی باہر بیٹھ کر پڑھنے کی یا ٹہل کر پڑھنے کی۔ اس نے اسی مقصد کے لیے گھر کا سب سے پچھلا کمرہ لیا تھا۔ پیچھے تھوڑی سی جگہ تھی جہاں وہ ٹہل ٹہل کر مطالعہ کرتی تھی، مگر اب جب سے پڑھائی شروع ہوئی تھی اس کا ٹہلنا مشکل ہو گیا تھا۔ پیچھے مصطفیٰ انکل کے گھر کی بیک تھی اور اس طرف جو گیلری نما کمرہ تھا وہ زعیم کا تھا۔ شاید وہ اکثر و بیشتر بیلکنی میں کھڑا نظر آتا، اس کے لیے باہر نکلنا اور پڑھنا مشکل ہو گیا۔ یونیورسٹی میں تو وہ یوں ہوتا تھا جیسے جانتا ہی نہیں، تو پھر وہ اس کو کیوں منہ لگاتی، مگر یہ والی سچویشن بڑی ڈرامیٹک سی تھی۔ اب اگر وہ کمرہ بدلنے کا کہتی تو سب وجہ پوچھتے، اس لیے اس نے باہر نکلنا ہی چھوڑ دیا۔ کھڑکی سے دیکھتی، اگر اس کے کمرے کا دروازہ بند ہوتا تو باہر نکل آتی، اس وقت بھی دروازہ بند تھا۔ وہ کرسی اٹھا کر باہر لے آئی اور پوری دلجمعی سے پڑھنا شروع کیا۔ اتنا مشکل ٹاپک 1 گھنٹے کی مغز ماری کے بعد بھی اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کہاں سے سٹارٹ لے۔ اس نے کتاب بند کر دی۔ وشا تم فارغ ہو اس وقت؟ امی اندر آئیں تو اسے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے دیکھ کر پوچھا، کیوں امی کوئی کام ہے؟ ہاں ذرا رابعہ کی طرف جانا تھا، اس نے نکتی کے لیے کچھ کراکری خریدی ہے، کہہ رہی تھی آ کر دیکھ جاؤ، یمینا کی ابھی کچھ چیزیں رہتی ہیں اس لیے۔ انہوں نے وضاحت کی، وہ سوچ میں پڑ گئی۔ کیا بات ہے، کچھ پریشان ہو؟ انہوں نے اسے سوچتے دیکھ کر پوچھا۔ نہیں چلے میں چلتی ہوں۔ وہ چپل پیروں میں ڈالتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ کپڑے تو بدل لو، انہوں نے اس کے پرشکن کاٹن کے لباس کو دیکھ کر ٹوکا۔ ٹھیک ہے ایسے ہی، سامنے تو جانا ہے، اور امی ذرا جلدی کیجیے گا، مجھے آ کر پڑھنا بھی ہے۔ اس نے کتابیں اندر کمرے میں رکھتے ہوئے انہیں تاکید کی، اللہ کرے زعیم گھر پر ہو اور میں اس سے بات بھی کر سکوں۔ ضرورت ہی ہے نا، اور ضرورت کا منہ تو انا کو کچل کر ہی بند کیا جا سکتا ہے نا، اور اس میں حرج بھی کوئی نہیں، اگر اس سے پوچھ لوں گی تو کیا ہے۔ وہ خود کو تسلیاں دیتی ہوئی ان کے ساتھ چل پڑی۔ رابعہ آنٹی سٹنگ روم میں ہی مل گئیں۔ نگین اور زعیم بیٹھے باتیں کر رہے تھے، انہیں دیکھ کر دونوں نے سلام کیا۔ وشا نے بھی حالات کا جائزہ لینے کے لیے بطور خاص سلام کیا۔ نگین نے تو پرجوش انداز میں جواب دیا، جبکہ اس نے آنکھیں چرا کر امی سے باتیں شروع کر دیں۔ پتہ نہیں یہ مجھے دیکھ کر اتنا پوز کیوں کرتا ہے، اس کا دل جل گیا۔ خیر آج تو سب کچھ سہنا پڑے گا، اس نے سوچا۔ آج تو وشا بیٹی آئی ہے، بہت دنوں بعد شکل دیکھی ہے تمہاری، اچھی پڑھائی شروع کی تم نے؟ رابعہ آنٹی نے اسے پیار کرتے ہوئے کہا۔ ہاں سارا دن بس کتابوں میں جوتی رہتی ہے، 2-4 ماہ سکون سے گزرے تھے، اب پھر وہی پڑھائی، امی نے جواب دیا۔ ہاں یہ تو ہے، ایم اے کرنا کوئی آسان بات تو نہیں، بیٹا اگر کوئی مشکل پیش آتی ہو تو زعیم سے مدد لے لیا کرو، اس کا تو اب آخری سال ہے، ماشاءاللہ بڑا اچھا ہے پڑھائی میں۔ ان کے لہجے میں ماں کا فخر بول رہا تھا۔ انہوں نے خود ہی بات شروع کی تو اس کے دل سے ان کے لیے دعائیں نکلیں۔ زعیم تم وشا کی مدد کر دیا کرو پڑھنے میں، یہ 2 قدم پر تو گھر ہے، انہوں نے حق ہمسائیگی ادا کرتے ہوئے کہا۔ امی مجھے تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا، میرے CSS کے ایگزام بھی قریب ہیں۔ وشا کا دل دھک سے رہ گیا۔ CSS اس کے خیال میں جن کرتے تھے، ویسے یہ بھی کسی جن سے کم نہیں، اس نے خود کو تسلی دی۔ اصل میں مجھے ہیملیٹ پر ایک اسائنمنٹ بنانی تھی، اس کے لیے کچھ مواد چاہیے تھا۔ اس نے آنٹی کی شے پا کر بات آگے بڑھائی۔ ٹاپک کیا ہے؟ اس نے لاپرواہی سے سائٹ پر پڑا اخبار اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ ہیملیٹ میڈنس، اس نے صبر سے جواب دیا۔ ہیملیٹ تو پریویس میں نے تیار ہی نہیں کیا تھا، وہ صاف مکر گیا۔ حالانکہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ کوئی شیکسپیئر کے اتنے اہم پلے کو ٹچ کیے بغیر نکل جائے۔ اسے غصہ آ گیا، پھر وہ چپکی بیٹھ گئی۔ اور کچھ پوچھنا ہو آپ نے تو بتا دیں۔ اس نے کچھ دیر اس کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے حاتم تائی کی قبر پر لات ماری۔ جی نہیں شکریہ، اس نے رکھائی سے کہہ کر نگین کی طرف رخ پھیر لیا۔
زعیم نے مسکراتے ہوئے اخبار منہ کے آگے کر لیا۔ وہ تھوڑی دیر بیٹھ کر بیزار ہو گئی۔ وہ اٹھ کر جا چکا تھا، پھر نگین اور آنٹی کے اصرار کے باوجود بھی وہ نہ رکی اور اٹھ کر آ گئی۔ کمرے میں آ کر عزیز سر 9 کتابیں کھولیں اور پڑھنا شروع کیا۔ کیا ہے، میں خود کچھ نہیں کر سکتی، وہ خود سے بڑبڑائی۔ تیری گلی آنا ہے، تیری گلی جانا ہے، تیرے گھر کے سامنے بنگلہ بنانا ہے۔ ڈیک فل والیوم سے بج رہا تھا۔ کچھ دیر وہ صبر کر کے بیٹھی رہی، پھر جھنجلا کر باہر نکلی تو وہ ریلنگ سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ ہاتھ میں کافی کا مگ لیے وہ بڑے انہماک سے ڈوبتے ہوئے سورج کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ اس کا جی چاہا کوئی چیز اٹھا کر اسے دے مارے، ڈھیٹ انسان، مگر بے بسی آڑے آ گئی۔ اور پھر اس پر کون سا اثر ہونا تھا، وہ جلتی کرتی اندر آ گئی۔ کھڑکیوں کے پردے گرائے اور دروازے بند کرنے سے آواز کم ہو گئی۔ آدھی رات تک اس نے اسائنمنٹ تیار کر ہی لی۔ صبح اس نے پہلے پیریڈ میں ہی سر داؤد کے آفس میں اسائنمنٹ انہیں دے دیا تاکہ وہ دیکھ لیں۔ کلاس میں آ کر اس نے لیکچر دینا شروع کیا۔ پھر انہیں کچھ یاد آ گیا، سب کی نااہلی پر برا بھلا کہنے لگے۔ صرف ایک اسٹوڈنٹ نے اسائنمنٹ جمع کروایا ہے، کھڑا ہو جائے جس کا یہ اسائنمنٹ ہے۔ صرف ایک اسٹوڈنٹ بھی انہیں یاد نہیں رہا تھا کہ لڑکی ہے یا لڑکا۔ ان کی غائب دماغی کا یہ حال تھا۔ وہ اپنی نشست سے کھڑی ہو گئی۔ عین اسی وقت زعیم نے دروازے سے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ آؤ آؤ بھائی زعیم، بڑے اچھے وقت پر آئے۔ ان نالائقوں کو بتاؤ کہ کیسے پڑھا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی ساری قابلیت ان کے سروں پر تھوپ دی۔ سر، میں آپ کی یہ بک دینے آیا تھا۔ اس نے ان کی بات نظر انداز کرتے ہوئے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کتاب ان کی طرف بڑھائی۔ ہاں ٹھیک ہے۔ پھر بولے، دیکھو میں نے 3 ہفتوں کے بعد ایک اسائنمنٹ دیا اور وہ بھی کسی نے تیار نہیں کیا۔ صرف ایک نے کیا اور وہ بھی انتہائی فضول۔ وشا کے پیروں تلے زمین ہلنے لگی۔ وہ چپکے سے بیٹھ گئی۔ ہیملیٹ میڈنس کتنا اہم ٹاپک ہے ڈرامے کی جان، اور یہ جو کچھ کر لائی ہیں۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا، کہاں گئی؟ وشا کو انہوں نے ڈھونڈا۔ وہ ناچار کھڑی ہو گئی۔ ارے آپ پہلے شیکسپیئر کو سمجھے تو صحیح۔ وہ صرف رائٹر ہی نہیں، انسانی نیچر کا ڈاکٹر بھی ہے۔ وہ مسیحا بھی ہے، وہ کلون جوکر بھی ہے، تنقید نگار بھی۔ زخم بھی لگاتا ہے، مسیحائی بھی کرتا ہے۔ انسانی فطرت کے ٹانکے اگر ادھیڑتا ہے تو مرہم بھی لگاتا ہے۔ انہوں نے مسئلے کو اوپری سطح سے دیکھا اور لکھا ہے، بظاہر ٹھیک بھی ہے، مگر دس از دی مین تھیم آف شیکسپیئر۔ جو دکھتا ہے وہ سچ نہیں، اور سچ وہ ہے جو نظر نہیں آتا۔ جو اس نقطے کو پا گیا وہ شیکسپیئر کو سمجھ گیا۔ حقیقت کو کھوجو، ظاہر پر مت جاؤ۔ کتنے دکھ کی بات ہے۔ وہ جذبات کی رو میں بہتے چلے گئے۔ آج کل کے طالب علم کے پاس مطالعے کے لیے گہرائی میں جانے کا وقت ہی نہیں ہے۔ انہوں نے اس کی رات بھر کی ریاضت پر پانی پھیر دیا۔ سر، یہ تو انتہائی اہم موضوع ہے اس ڈرامے کا۔ زعیم نے تپے ہوئے سر کو اور تپایا۔ یہی تو میں پیٹ رہا ہوں، دھیان دیں، ذرا توجہ کو ادھر کریں۔ مگر کہاں جی، بس یونیورسٹی میں آنے کا شوق تھا سو پورا ہو گیا۔ اس نے اپنا وزن دوسرے پاؤں پر ڈالا۔ ایک تم نے لکھی تھی یہ اسائنمنٹ پچھلے سال۔ واہ واہ، کیا بات تھی۔ میں نے سوچا کوئی تو ہوگا اتنے سارے لوٹوں میں سے تم سا۔ سر کے انکشاف نے اسے جھلسا دیا۔ جی سر، یہ تو ہے۔ خیر، اگر کسی کو چاہیے تو وہ آ کر لے جائے، میرے پاس پڑی ہے ابھی تک۔ اس نے فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بطور خاص وشا کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کا دل مغالطات سے بھر گیا، مگر چپ رہی۔ اتنا بے ایمان ہے یہ شخص، دھوکے باز۔ وہ غصے میں آ کر سر کی پرواہ کیے بغیر بیٹھ گئی۔ اب تو وشا جہاں اسے دیکھتی وہاں سے راستہ بدل لیتی۔ سلام دعا تو پہلے بھی ان میں نہ تھی۔ اب تو جیسے اس کے دل میں بغض سا بھر گیا تھا۔ کمرے کا پچھلا دروازہ اس نے لاک کر دیا تھا اور صحن میں جانا بھی موقوف کر دیا تھا۔ اگرچہ نگین اور آنٹی اکثر و بیشتر ان کی طرف آتی تھیں، مگر وہ دوبارہ ان کے گھر نہیں گئی۔ اس روز وہ لاؤنج میں آئی تو دیکھا امی صوفے پہ بیٹھی سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ وہ ان کے پاس جا بیٹھی۔ کیا بات ہے امی، کیا سوچ رہی ہیں؟ اس نے پیار سے ماں کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں لیتے ہوئے پوچھا۔ انہوں نے گہرا سانس لیا۔ کچھ نہیں۔ نہیں، کچھ تو ہے جو یوں چپ چاپ بیٹھی ہیں، اس نے اسٹار کیا۔ کوئی بات نہیں، بس یوں ہی۔ تم آج بہت دیر تک سوئیں؟ جی امی، اتنی نیند آتی ہے کہ بس کیا بتاؤں۔ اس نے سر ان کے کندھے سے لگا کر آنکھیں مونتے ہوئے کہا۔ میرے خیال سے تم نے ظہر کی نماز بھی نہیں پڑھی، اور اب عصر کا ٹائم بھی نکلا جا رہا ہے۔ انہوں نے کڑے تیوروں سے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ نماز کے معاملے میں وہ بہت سخت تھیں۔ ابھی تو سو کر اٹھی ہوں، چائے پیوں گی تو آنکھیں کھلیں گی نا۔ ویسے بھی اب تو شاید ٹائم بھی نہیں رہا۔ اس نے سستی سے گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور ٹانگیں اوپر اٹھا کر صوفے سے پوچھ لگا کر بیٹھ گئی۔ بڑی بری لگتی ہے مجھے تمہاری یہ عادت، نماز میں سستی کرنے والی۔ انہوں نے اسے خفگی سے دیکھا۔ اللہ خفا ہوتا ہے، مجھے پتا ہے، اللہ میاں کم از کم مجھ سے خفا نہیں ہوں گے۔ اس نے یقین بھرے انداز میں کہا۔ کیوں، تم پر وہی اتری ہے؟ میرا دل کہتا ہے کہ اللہ میاں چھوٹی چھوٹی باتوں پر خفا نہیں ہوتے، ہو بھی جائیں تو توبہ کرنے پر معاف کر دیتے ہیں۔ وہ مفتی جی نے کہا ہے کہ اگر اللہ میاں اتنے اچھے نہ ہوتے تو ہم سب اتنے بگڑے ہوئے نہ ہوتے،
اور یہ مفتی جی کون ہیں جو تمہیں الٹے الٹے سبق پڑھا رہے ہیں؟ ان کی خوی ہنوز پر قرار تھی۔ امی ہیں نہیں تھے، اس نے تھے پر زور دیا۔ اچھا اب ذرا آپ ہی کو چائے کی آواز تو لگا دیں، اس نے جمائی لیتے ہوئے موضوع بدلا۔ کتنی بڑی ہو گئی ہو اور عادتیں بچوں سے بھی بدتر، سو کر اٹھو تو گھنٹہ گھنٹہ تمہاری سستی نہیں اترتی، اور خود بھی ہاتھ پاؤں ہلا لیا کرو۔ وہ دن بھر گھر کے کام کرتی رہتی ہے اور تم سے ایک کپ چائے کا نہیں بنتا اپنے لیے۔ کل کو وہ اپنے گھر کی ہو جائے گی تو کیا کرو گی؟ انہیں آج کل غصہ زیادہ ہی آنے لگا تھا۔ تب کے لیے بھابھی آ جائے گی۔ اس نے آرام سے متبادل انتظام ان کے سامنے رکھ دیا۔ جب تک میرا ایم اے نہیں ہوتا آپ میرے کام وام کو تو بھول ہی جائیں۔ ہاں یاد آیا امی۔ وہ کچھ یاد آنے پر ان کے گھرنے کو نظر انداز کرتے ہوئے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ وہ جو پچھلے ہفتے آپ ہی کو دیکھنے کچھ لوگ آئے تھے، انہوں نے کچھ جواب نہیں دیا۔ ابھی کچھ دن پہلے ان کا فون آیا تھا۔ امی کے بجھے ہوئے لہجے سے اسے ان کے جواب کا پتہ چل گیا۔ کہتے کیا ہیں؟ بس کوئی معقول بات تو سوچتی نہیں کہ لڑکی کی عمر زیادہ ہے، سال ہو گیا ایم ایس سی کیے ہوئے، تو عمر تو اچھی خاصی ہوگی۔ لو بھلا بتاؤ 16 جماعتیں 16 ماہ میں تو پاس نہیں ہوتی نا، اور آج کل کی عمروں کا کیا پوچھنا۔ ادھر آنکھ جھپکو ادھر سال غائب، یوں ہی دن ٹلتے رہے تو بہت مشکل ہو جائے گی۔ پتہ نہیں خدا کی کیا حکمت ہے۔ انہوں نے ٹھنڈی آب بھری۔ اتنی اچھی شکل و صورت، پڑھی لکھی، سلیقہ شار، اور پھر بھی کوئی ڈھنگ کا رشتہ نہیں مل رہا۔ جوں جوں دن گزر رہے ہیں میرے تو ہاتھ پاؤں پھول رہے ہیں مارے فکر کے۔ وہ پریشانی سے بولی۔ اس طرح پریشان ہونے سے کیا ہوگا؟ آپ حوصلہ رکھیں، اور اگر جو دیر ہو رہی ہے تو ضرور اس میں بھی کوئی بہتری ہی پوشیدہ ہوگی۔ آپ خود تو ہمیں یہ بات سمجھاتی ہیں اور اب خود دل چھوڑ رہی ہیں، وشا نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا۔ کہنے میں اور سہنے میں بڑا فرق ہوتا ہے بیٹی۔ میری بچی پریشان ہو کر رہ گئی ہے۔ اپنوں میں جو پڑھے لکھے تھے ان کے دماغ آسمان کو جا لگے، اور جو باقی بچے ہیں اب کیا جاہلوں کے پلے باندھ دوں؟ آخر اتنا پڑھا ہے تو کچھ تو انسان جوڑ دیکھتا ہی ہے نا۔ میں تو چپکی بیٹھی تھی کہ چلو خاندان بھر میں لڑکے ہیں اور پڑھ بھی رہے ہیں، خود ہی کوئی نہ کوئی سوال آ لگے گا تو دہلیز سے جو لڑکے میری نظر میں تھے انہوں نے خاندان سے باہر کی راہ لی۔ والدین نے صاف کہہ دیا بھائی ہمارا کیا زور، آپ نے کسی سے کہا تھا؟ اس نے تیکھی نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ ہے میں نے کس سے کہنا تھا؟ اپنی ماں جائی سے بھی کیا انسان جی کا بوجھ ہلکا نہ کرے؟ میں نے یوں ہی فون کیا رقیہ کو، میں نے کوئی ذکر بھی نہیں کیا وسیم کا، خود ہی کہنے لگی۔ وہ تو مانتا ہی نہیں خاندان میں کرنے کو، کہتا ہے خاندان سے باہر کروں گا۔ دیکھ لی ہے لڑکی انہوں نے بھی، اگلے مہینے منگنی ہے۔ انہوں نے شاکی لہجے میں کہا۔ تو پھر کیا ہوا؟ ان جیسوں پر دنیا ختم تو نہیں ہو گئی؟ میری آپی میں کیا کمی ہے؟ اللہ بہتر کرے گا، وہ تو جب کرے گا تب کرے گا نا۔ اب یہ یمینہ کہہ رہی ہے مجھے نوکری کرنی ہے کہ جو کسر رہ گئی ہے وہ نوکری سے پوری ہو جائے۔ وہ جھلا کر بولی۔ ہاں تو کرنے دینا، کیا حرج ہے؟ آخر اتنا پڑا ہے کچھ کام میں لے آئیں۔ وشا نے آرام سے کہا۔ بس زیادہ منطقیں جھاڑنے کی ضرورت نہیں، مجھے 100 طرح کی بیماریاں، ابا تمہارے دل کے مریض، اور ہم یوں ہی تمہارے نخرے جھیلتے رہیں۔ میں تو کہتی ہوں اللہ رات کا دن نہ کرے، اور میں اپنے فرائض سے فارغ ہوں۔ ادھر حاجرہ کو بھی پریشانی ہے، تانیہ کی کہیں ہوگی تو وہ حوریہ کی کرے گی نا، یمینہ کی ہو جائے گی تو میں ارکم کا فرض بھی ساتھ ہی نپٹا لوں۔ امی تو جیسے تیار ہی بیٹھی تھی۔ پھوپھو نے آپ کا خیال کیا نہیں؟ اپنے شہزادے سلیم کی جھڑ سے غیروں میں کر ڈالی، اور آپ کو ان کی بچیوں کی فکر کھائے جا رہی ہے۔ سلیم نے تو اپنی منمانی کی، کیا ہم نہیں جانتے بھلا؟ اور تمہارے ابا جنہوں نے حوریہ کے پیدا ہونے پر ہی زبان دے رکھی ہے، مانتے یہ بات؟ اور سلیم سے تو میں خود بھی نہ کرتی۔ آج کل تو عام سے رشتہ داریاں نبھانی مشکل ہو جاتی ہیں، یہ وٹے سٹے کے روگ کون پالتا پھرے؟ وہ بیزاری سے بولی۔ اچھا آپ زیادہ فکر نہیں کریں، آپ کی صحت کون سی اچھی ہے؟ ایک در بند 100 در کھلے، اللہ مالک ہے۔ میں پھر خود ہی اٹھ کر چائے بنا لوں، آپ ہی تو پتہ نہیں کہاں ہیں۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ آپ پئیں گی؟ نہیں، انہوں نے مختصراً کہا۔ السلام علیکم امی جان۔ ارکم نے اندر آتے ہوئے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو۔ آج جلدی آ گئے؟ انہوں نے نظروں ہی میں بیٹے کی بلائیں لیتے ہوئے پوچھا۔ جی بس کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے۔ وہ ان کے پاس ہی آ کر بیٹھ گیا۔ خیر تو ہے؟ انہوں نے فکر مندی سے اس کا ماتھا چھوا۔ ٹھیک ہے، بس ذرا سر میں درد ہے۔ جی پیناڈول کی بو آ رہی ہے مجھے بھی، وشا نے ناک سکیڑتے ہوئے کہا۔ ارکم نے اسے گھور کر دیکھا۔ امی اسے سمجھا لیں، میں جب بھی گھر آتا ہوں اس سے دوائیوں کی بو آنے لگتی ہے۔ ارکم میڈیسن کمپنی میں ملازم تھا۔ سچی امی، بے شک آپ بھی سونگھ لیں، پہلے تو نہیں آ رہی تھی۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ اچھا فضول باتیں نہیں کرو، چائے بنا کر میرے کمرے میں دے جاؤ، ابھی میں کچھ دیر آرام کروں گا۔ وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے بیٹا، آرام کرو، مگر کوئی گولی بھی لے لینا، انہوں نے تاکید کی۔ جی اچھا لے لوں گا۔ وہ چائے بنانے کے لیے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ تبھی آپ ہی چپ سی ہیں،
میں بھی تو پڑھائی میں گم ہو گئی ہوں، اور پھر بار بار ایک ہی تماشا۔ اس نے چولہا جلا کر پانی رکھا۔ پتہ نہیں یہ کیا ڈرامہ ہے ہمارے معاشرے کا، اسے کوئی سینسر نہیں کرتا۔ اس نے 4 چمچ پتی کے کھولتے ہوئے پانی میں جھونک دیے۔ لوگوں کو خوف خدا نہیں رہا، اپنے گھر بھرے ہوئے ہیں بیٹیوں سے اور دوسروں پر نکتہ چینی سے باز نہیں آتے۔ اس نے 2 مگ پکڑے، پتہ نہیں کب لوگ اس درد کو محسوس کریں گے جس سے ہر دوسری لڑکی ہر دوسرے روز گزر رہی ہے، بنا کسی جرم کے۔ ربش۔ اس نے چائے مگوں میں ڈالی اور باہر آ گئی۔ ارکم بھائی کو چائے دے کر لاؤنج میں آئی تو دیکھا رابعہ آنٹی آئی ہوئی تھیں۔ وہ انہیں سلام کر کے وہیں بیٹھ گئیں۔ جب وہ اندر آئی تھی تو دونوں خوب باتیں کر رہی تھیں۔ اس کے آتے ہی خاموش ہو گئیں۔ وہ سمجھ گئی یقیناً آپی کے رشتے کے متعلق امی بتا رہی ہوں گی۔ اس نے نگین کا حال پوچھا اور اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ پھر اگلے روز شام کو وہ یمینا کے ساتھ بیٹھی لان میں باتیں کر رہی تھی جب رابعہ آنٹی ایک عورت کے ساتھ مین گیٹ سے اندر آئیں۔ آئیے آنٹی، السلام علیکم۔ وہ انہیں دیکھ کر کھڑی ہو گئیں۔ وعلیکم السلام بیٹا، ادھر سے تمہارا دروازہ بند تھا، ہم تو دستک دے دے کر تھک گئے، پھر ادھر سے آنا پڑا اتنا لمبا چکر کاٹ کر۔ او سوری آنٹی، اصل میں ادھر اگر کوئی ہو تو آواز آتی ہے دستک کی، بیل تو ہے نہیں، اس لیے آپ کو زحمت ہوئی، یمینا نے معذرت کرتے ہوئے کہا۔ آپ بیٹھے نا۔ انہیں کھڑے دیکھ کر اس نے کرسی ان کی طرف کھسکائی۔ نہیں، امی کہاں ہیں تمہاری؟ انہی کے پاس بیٹھتے ہیں۔ ہاں، یہ میری بہن ہے، بڑی باجی فاطمہ، انہوں نے خاتون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔ دونوں نے سلام کیا۔ ادھر سمنا بعد میں ہوتی ہیں، آج میری طرف آئیں تو میں نے ان سے کہا آئیں آپ کو اپنے ہمسایوں سے ملا کر لاؤں۔ اچھا کیا آپ نے یمینا۔ تھوڑی دیر بعد وہ انہیں اندر چھوڑ کر آ گئی۔ کیا بات ہے آپی، ان کا بڑا آنا جانا ہو رہا ہے آج کل ہماری طرف۔ ان کا لہجہ معنی خیز تھا۔ فضول باتیں نہیں کرو، چلو آؤ جلدی سے کچن میں چائے بناتے ہیں۔ وہ اسے کہتے ہوئے واپس مڑ گئیں۔ پھر وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ پھر ان کی بار بار آمد کا راز بھی کھل ہی گیا۔ فاطمہ آنٹی کو اپنے چھوٹے صاحبزادے حسن کے لیے کسی در نایاب کی تلاش تھی، اور جسے بہت سے لوگ عام سا پتھر سمجھ کر ٹھکرا کر چلے گئے تھے، وہی ان کی نظروں کو بھا گیا۔ ابا اور ارکم بھائی نے کچھ پڑتال وغیرہ کرنے کے بعد ہاں کر دی۔ انہوں نے آپس میں بیٹھ کر بات پکی کر لی اور شادی 2 ماہ بعد طے کر دی۔ ابا نے پھپھو کو پیغام بھجوا دیا۔ انہوں نے بھی تانیہ کے نصیب کھلنے کا انتظار کیے بغیر ابا کو جو مرضی تاریخ رکھنے کو کہہ دیا۔ پھپھو ارد گرد کے ماحول سے باخبر تھیں۔ اچھے رشتے اچھے وقتوں کی طرح ہاتھوں سے نکلے جا رہے تھے۔ انہوں نے حامی بھرنے میں ذرا تاخیر نہ کی۔ یکایک گھر بھر میں ہنگامے جاگ اٹھے۔ سب سے زیادہ پریشانی وشا کو تھی، جس کے سمسٹر نزدیک تھے۔ اس نے بہت واویلا کیا کہ یہ شادیاں خانہ آبادیاں اگر 2-4 ماہ بعد منعقد کر لی جائیں تو بھی دنیا کے نظام میں کوئی تبدیلی نہ آئے گی، مگر اس طرح اچانک کرنے سے اس کا مستقبل داؤ پر لگ سکتا ہے۔ مگر کسی نے اس کی ایک نہ سنی۔ وہ یونیورسٹی، گھر اور بازار کے بیچ گھن چکر بن کر رہ گئی۔ اگرچہ آنٹی رابعہ اور نگین نے ان کا کافی ساتھ دیا، مگر پھر بھی وشا کی پڑھائی کا بہت حرج ہو رہا تھا۔ نگین تو جیسے ہفتہ پہلے ہی ان کے گھر آ گئی، صرف رات کو سونے کے لیے اپنے گھر جاتی، اور وشا کو آج کل اس کی بے سروپا باتیں بھی گوارا تھیں۔ اس نے نوٹ کیا کہ باتوں کے ساتھ ساتھ وہ کام بھی خاصی تیزی سے کرتی ہے۔ کم از کم وشا سے جلدی کام ختم کر لیتی تھی، اور شاپنگ میں بقول نگین کے اس نے ماسٹرز کیا ہوا تھا۔ اس کی پسند لاجواب ہوتی تھی۔ شہر کے کس کونے سے کون سی چیز کتنے داموں میں دستیاب ہوگی اسے سب خبر تھی۔ ایک دن وشا نے حیرانی سے پوچھ ہی لیا، تم تو کراچی میں رہی ہو، پھر لاہور کے کونوں خدروں سے اتنی واقفیت؟ تو اس نے بتایا کہ وہ سال کا بیشتر حصہ خالہ فاطمہ کے گھر ہی گزارتی تھی۔ ان کی بیٹی فرح اس کی بیسٹ فرینڈ تھی۔ کیا بات ہے نگین، اتنے دنوں سے زعیم نظر نہیں آیا؟ امی نے نگین سے پوچھا تو ڈنر سیٹ پیک کرتی وشا کے ہاتھ رک گئے۔ ہاں، کافی دنوں سے اسے یونیورسٹی بھی نہیں دیکھا۔ اس نے سوچا، جی آنٹی، پہلے تو اس کے ایگزام ہو رہے تھے CSS کے، گریجویشن کے بعد ہی سے اس نے تیاری شروع کر رکھی تھی۔ بہت شوق ہے اسے سول سروس میں جانے کا، اور پھر کرسی کسے اچھی نہیں لگتی، وہ بڑے فیصلے بڑے آرام سے خود ہی کرتا ہے۔ ابا اسے انجینئر بنانا چاہتے تھے، اس نے یہ لائن چن لی۔ نگین اور چھوٹی بات کر جائے، ناممکن۔ اس نے ڈبے پر ڈوری لپیٹنا شروع کر دی۔ ویسے بھی اب پچھلے ماہ سے ہمارا گھر بن رہا ہے نا کینٹ میں، تو وہ وہاں ہوتا ہے۔ اچھا ہاں، بتایا تھا مجھے رابعہ نے کہ گھر بن رہا ہے، اچھی بات ہے۔ امی اس کے تفصیلی جواب سے مطمئن ہو کر بولی۔ پھر شادی میں بھی وہ ایک آدھ دفعہ ہی نظر آیا۔ اسے اپنا ہوش نہیں تھا۔ اتنی تیاریوں کے باوجود اس کی اپنی تیاریاں ادھوری تھیں۔ 2 شادیوں کا یہی انجام ہونا تھا۔ وہ جھلا کر آپی سے بولی، 2 توبہ ہے وشا، ابھی ایک تو ہونے دو۔ نگین ہنس کر بولی۔ پھر حوریہ اور ارکم بھائی کے ولیمے والے دن آپی کی رخصتی تھی۔
وہ صبا اور ماریا کے ساتھ دوسری کزنز کے ہمراہ ہار پھول لے کر بارات کے استقبال کے لیے کھڑی تھیں۔ زعیم اسے حسن بھائی کے ساتھ ہی گاڑی سے اترتا دکھائی دیا۔ جب بائیں طرف کھڑی صبا نے کونی زور سے اس کی کمر میں چبوئی۔ کیا تکلیف ہے؟ وہ درد سے بلبلا کر بولی۔ وہ دیکھو پرنس آف دی ڈپارٹمنٹ۔ اس نے نظروں سے زعیم کی طرف اشارہ کیا۔ سفاری سوٹ میں بھی اکڑا ہوا ہے، لگتا ہے گردن کا سریا آرڈر پر بنوایا تھا۔ ماریا نے بھی اسے دیکھ لیا تھا۔ کاش یہ سوئمبر کی رسم ہوتی اور ہار بھی صرف میرے پاس ہوتا۔ صبا نے آنکھ بھری۔ اور گردن کس کی ہوتی؟ تمہارا آرڈر مارکو پولو کے لیے بک ہو چکا ہے، کیپ ان مائنڈ۔ باقی سب بھائی بھائی۔ ماریا نے ڈیپوٹیشن پر امریکہ گئے ہوئے اس کے منگیتر کی یاد دہانی کراتے ہوئے اسے جلایا۔ اتنے میں باراتی ان کے قریب سے گزرنے لگے تو انہوں نے پھولوں کی پتیاں نچھاور کرنا شروع کی۔ زعیم گیٹ کے پاس پہنچا تو پلٹ کر کسی لڑکے سے باتیں کرنے لگا اور تھوڑی دیر بعد راستہ بدل کر گیٹ کے دوسری طرف سے اندر آ گیا۔ وشا کا خون کھول گیا۔ پتہ نہیں حضرت کس خوش فہمی میں مبتلا ہیں، میں نے تو جیسے ان کے گلے میں ہاتھ ڈالنے تھے نا۔ وہ اسٹیج کی طرف بڑھ گئی۔ پھر رخصتی تک اسے یوں محسوس ہوتا رہا جیسے وہ کسی کی نظروں میں ہے۔ اس نے کنکھیوں سے بتیرا ادھر ادھر تلاشنے کی کوشش کی، مگر کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ آخر ایسا کون ہو سکتا ہے۔ پھر جب رخصتی سے پہلے وہ دونوں کپلز کے ساتھ بیٹھ کر مووی بنوانے لگی تو اس کی نظر دور بیٹھے زعیم پر پڑی، جس کی نظریں پہلے تو ادھر ہی تھیں۔ جب وشا نے دیکھا تو اس نے زاویہ بدل لیا۔ تب اس کی سمجھ میں آیا کہ وہ چور کون تھا۔ لگتا ہے موصوف کی نیت میں فطور آ گیا ہے۔ وہ صبا کا ہاتھ پکڑ کر نیچے اتر گئی، مبادا اسے نہ شک ہو جائے۔ صبا کی حس اس معاملے میں خاصی تیز تھی۔ اس کی نظروں نے اس کے ذہن کو الجھا دیا تھا۔ اسے لگا کہ اس کی محتاط نظروں کو شاید اس بات کی خبر بھی نہیں، یا پھر وہ بہت بڑا ایکٹر تھا۔ وہ صاف اور کھری لڑکی تھی۔ اس کی ایکٹنگ کا سوچتے ہی اسے غصہ آنے لگا۔ آج کتنے دنوں کے بعد وہ تینوں یونیورسٹی گراؤنڈ میں اکٹھی ہوئی تھیں۔ پہلا پیریڈ فری تھا، اس لیے وہ اطمینان سے بیٹھی باتیں کر رہی تھیں۔ تصویریں نہیں آئیں ڈیولپ ہو کر وشا؟ صبا نے کتاب کی ورگردانی کرتے ہوئے پوچھا۔ آ گئی ہیں، کل ہی آئی تھیں۔ اچھا تو لے آنی تھی، ہم بھی دیکھ لیتے۔ کیسی آئی ہیں؟ ماریا نے اشتیاق سے پوچھا۔ آئی تو اچھی ہیں، مگر تم لوگ گھر آ کر دیکھ لینا، یہاں لانا اچھا نہیں لگتا۔ وشا نے بازو بینچ پر ٹکاتے ہوئے کہا۔ اوہو، اب گھر آنا پڑے گا؟ سمسٹر نزدیک ہے، تیاری کیسی ہو رہی ہے؟ نہیں، کوئی خاص نہیں۔ ابھی تو ایگزام کی ڈیٹ کا بھی کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ ویسے یہ سال بھی کتنی جلدی گزر گیا ہے نا؟ ماریا نے کہا۔ ہاں، بس ایسے ہی وقت گزرنے کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ ابھی کل کی بات ہے، ہم نے ایڈمیشن لیا تھا۔ صبا نے ہاں میں ہاں ملائی۔ ارے وشا دیکھو دائیں طرف وہ لیچڑ آ کر بیٹھ گیا ہے، صبا نے ایک دم کہا تو وشا نے ذرا سا گردن گھما کر دائیں طرف دیکھا تو اس کا منہ کڑوا ہو گیا۔ دیکھو بھائی، یہ تو طے ہو گیا کہ یہ تمہارے پیچھے ہی آتا ہے۔ تم اتنے دن نہیں آئی تو ہم نے اس کی شکل بھی نہیں دیکھی، اور آج تم آئی ہو تو… اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ وشا بل کھا کر رہ گئی۔ پوچھنا تو چاہیے آخر چاہتا کیا ہے؟ صبا پھر بولی۔ اس بیچارے نے تو اتنی بار پوچھا ہے کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، کوئی نوٹس وغیرہ؟ یہ تو ہم ہی ہیں جو اسے گھاس نہیں ڈالتے، ماریا نے کہا۔ وہ اس لیے کہ ہم گھاس نہیں بیچتے، اسے غلط فہمی ہوئی ہے۔ اصل میں یہ غلط فہمی اسے اس لیے ہوئی ہے کہ وشا سبز کلر بہت پہنتی ہے، تو اس نے سمجھا شاید گھاس منڈی سے اس کا کوئی سلسلہ ہے۔ شرم تو نہیں آتی تم لوگوں کو؟ میرا بس چلے تو اسے دفعہ 302 میں اندر کرا دوں، شکل ہی سے اشتہاری لگتا ہے۔ وشا دانت پیس کر بولی۔ یعنی ڈائریکٹ قتل کا کیس؟ کچھ تھوڑی بہت تو رعایت کرو، بیچارہ بے موت مارا جائے گا۔ صبا نے کرتے ہوئے افسوس کیا۔ ایسوں کو بے موت ہی مر جانا چاہیے، ڈھیٹ انسان۔ بھلا جب ہم لفٹ نہیں کراتے پھر بھی گدھے کی طرح منہ اٹھائے چلا آتا ہے۔ اچھا چلو اب چلتے ہیں، اگلی کلاس کا ٹائم ہو رہا ہے، ایسی چیزوں پر توجہ نہیں دینی چاہیے۔ ماریا نے کتابیں سمیٹی اور کھڑی ہو گئی۔ وہ دونوں بھی اس کے ساتھ ہی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ پچھلے 3-4 ماہ سے فائنل کے عباس نے انہیں تنگ کیا ہوا تھا، دونوں کو تو نہیں، البتہ وشا پر اس کی خاص نظر کرم تھی، کیونکہ جب وہ چھٹی پر ہوتی تو وہ ان کے پیچھے نہیں آتا تھا۔ کافی دفعہ ہم کلام ہونے کی کوشش بھی کی، مگر وہ ہر بار اسے نظر انداز کر جاتیں، مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ لائبریری، کیفیٹیریا، گراؤنڈ، ڈپارٹمنٹ کے برآمدوں میں جہاں جہاں وہ جاتی وہ کچے دھاگے سے بندھا ان کے پیچھے چلا آتا۔ وہ نظر انداز کر جاتی کہ خود ہی نہ پا کر پیچھے ہٹ جائے گا، مگر وہ بھی بہت مستقل مزاج نکلا۔ وشا نے اس کے تعاقب کو بہت جلد نوٹ کر لیا تھا، مگر ان دونوں سے اس کا ذکر نہ کیا، مگر چند دنوں میں انہوں نے بھی محسوس کر لیا۔ پہلے پہل تو وشا کو انہوں نے ریکارڈ لگانے کی کوشش کی، مگر جب اس نے سخت رویہ اختیار کیا تو وہ بھی خاموش ہو گئی۔
مگر اب یہ سب اس کی برداشت سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ ارے ہاں، آج شام کو مشاعرہ بھی ہے، بڑے اچھے اچھے شعراء آ رہے ہیں، امجد اسلام امجد اور احمد فراز وغیرہ، کیا خیال ہے؟ صبا نے چلتے ہوئے کہا۔ نہیں بھائی، بہت رات ہو جاتی ہے اور میرے ابو تو بالکل اجازت نہیں دیں گے۔ ماریا نے بالکل انکار کر دیا۔ تم وشا آؤ گی؟ صبا نے وشا سے پوچھا۔ مشکل ہے، ارکم بھائی کہاں مانیں گے لانے لے جانے کے لیے۔ پھر ماریا والی بات ٹھیک ہے، ایسے فنکشنز میں رات بہت ہو جاتی ہے۔ دیکھ لو، یہ دن بار بار نہیں آتے، پھر مزہ بھی بڑا آتا ہے۔ ایسے کرتے ہیں، میں تم دونوں کو پک کر لوں گی، بلکہ ڈرائیور کو بھی ساتھ لے آئیں گے۔ 6 بجے کا ٹائم لکھا ہوا ہے، زیادہ سے زیادہ 9 بج جائیں گے۔ صبا نے انہیں اکسایا۔ نہ بابا، میں نے ابھی یہاں 1 سال اور گزارنا ہے، ابو نہیں مانیں گے۔ میں ایک مزے کی خاطر پڑھائی سے بھی جاؤں، مجھے تو تم معاف ہی رکھو۔ ماریا نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا۔ ہاں رہنے دو صبا، پھر ان مشاعروں میں ہوٹنگ اتنی ہوتی ہے، لڑکے کہاں دھیان سے سننے دیتے ہیں، اس لیے چھوڑو پرے۔ وشا نے بھی بیزاری سے کہا۔ چلو جیسی تم لوگوں کی مرضی۔ صبا نے بھی ہار مان لی۔ پھر ان کے سیمسٹرز کی ڈیٹ آ گئی، وہ بری طرح سے پڑھائی میں مگن ہو گئیں۔ وشا تو جیسے حجرہ نشین ہو گئی تھی۔ درمیان میں ایک دن نگین اور رابعہ آنٹی ملنے کے لیے آئے۔ وہ لوگ اپنے گھر میں شفٹ ہو رہے تھے۔ اس نے جیسے سکون کا سانس لیا۔ اب وہ پچھلے صحن میں خوب ٹہل ٹہل کر پڑتی، گھر میں کیا ہو رہا ہے، کون آ رہا ہے یا جا رہا ہے، اسے کسی چیز کا ہوش نہیں ہوتا تھا۔ آخر خدا خدا کر کے امتحان ختم ہوئے تو اسے لگا جیسے وہ دوبارہ دنیا میں آ گئی ہو۔ فراغت کے دن تو جیسے پر لگا کر اڑ گئے۔ ان کا رزلٹ بھی آ گیا۔ وشا کے مارکس کلاس میں سب سے اچھے آئے تھے۔ سب ٹیچرز نے اس کی بڑی تعریف کی تھی۔ سر داؤد نے بھی غور سے اس کی شکل دیکھتے ہوئے تعریفی کلمات ادا کیے تھے۔ انہیں شاید اس کی پہلی اسائنمنٹ یاد آ گئی تھی۔ اسے بھی بہت کچھ یاد آ گیا۔ اگر زعیم اس کی مدد کر دیتا اور اس طرح اسے انکار نہ کرتا تو شاید وہ کبھی اتنی محنت نہ کرتی۔ واقعی کبھی کبھی ضد بھی انسان سے بڑے بڑے مار کے سر کروا دیتی ہے۔ پہلی بار اسے تذلیل کی افادیت کا احساس ہوا۔ فائنل والوں کے ایگزام کچھ لیٹ ہو گئے تھے۔ اگرچہ وہ لوگ فری ہو چکے تھے، مگر پھر بھی ان میں سے اکثر یونیورسٹی آئے ہوتے اور عباس، وہ تو باقاعدگی سے آ رہا تھا۔ اسے روز برآمدے کی سیڑھیوں کے شروع میں کھڑے دیکھ کر وشا کی جان جل جاتی۔ وہ اس طرح سے راستے میں کھڑا ہوتا کہ اسے لامحالہ اس کے قریب سے گزرنا پڑتا، اور اس کے گنگناہٹ سے ذلت کے مارے اس کے بدن پر چیونٹیاں سی رینگنے لگتیں۔ کتنی بار اس نے اپنے دائیں ہاتھ کو مضبوطی سے بائیں ہاتھ میں پکڑا۔ اسے اب اس سے گھن آنے لگی تھی۔ ایک بات کی تکرار کی جائے، جبکہ وہ آپ کو ناپسند بھی ہو تو بڑی جلدی نفرت، گھن اور کراہیت میں بدل جاتی ہے۔ یہی حال اس کا تھا۔ زعیم اب بہت کم یونیورسٹی میں نظر آتا تھا۔ آج صبح وہ اسے نظر آیا تھا ڈپارٹمنٹ کے آگے بنے لان میں بیٹھا ہوا۔ ان کے آخری دونوں پیریڈ فری تھے۔ وہ لوگ آ کر لائبریری میں بیٹھ گئیں۔ پڑھائی از سر نو شروع ہو چکی تھی، مگر انہوں نے اسے ابھی سیریس نہیں لیا تھا۔ وشا نے ایک کتاب ایشو کروانی تھی۔ ماریا اور صبا میگزین دیکھنے لگیں۔ میرا خیال ہے اب چلنا چاہیے، آخری پیریڈ بھی اب ختم ہونے والا ہے۔ وشا نے کلائی پر بندھی گھڑی میں ٹائم دیکھتے ہوئے کہا۔ ابھی چلتے ہیں، یہ ریویو بڑا زبردست آیا ہوا ہے ٹی ایس ایلیٹ کے بارے میں ذرا یہ پڑھ لوں۔ صبا نے میگزین کے اوپر جھکتے ہوئے کہا۔ میری گاڑی بھی ذرا لیٹ آئے گی، ماریا نے کہا۔ اچھا، میرا تو پوائنٹ نکل جائے گا، میں چلتی ہوں پھر۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ یار بیٹھو تو، ابھی تینوں نکلتے ہیں، صبا نے مصروف لہجے میں سرسری سا کہا۔ نہیں بھائی، دیر ہو جائے گی، گرمی بھی خاصی ہو رہی ہے۔ وہ بیگ کندھے پر ڈال کر انہیں خدا حافظ کہہ کر باہر کی طرف چل پڑی۔ جو ہی وہ دروازہ کھول کر باہر نکلی، عباس دروازے کے ساتھ ہی کھڑا تھا۔ وہ اس سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ نظر نہیں آتا آپ کو دروازہ چھوڑ کر کھڑے ہوں؟ اس نے غصیلے لہجے میں کہا۔ مجھے تو نظر آ رہا ہے، آپ کو ہی کچھ دکھائی نہیں دے رہا، وہ ڈٹائی سے بولا۔ اس نے غصے کو خون کے گھونٹ کی طرح حلق سے نیچے اتارا اور خاموشی سے آگے بڑھنے لگی تو وہ راستے میں آ گیا۔ پلیز وشا، میری بات سنو، آخر تم کب تک مجھے نظر انداز کرو گی؟ اس نے ملتجی لہجے میں کہا۔ کیا مطلب ہے آپ کا، راستہ چھوڑیں؟ وہ تلخی سے کہتی ہوئی ذرا پرے ہٹی تو وہ بھی دائیں طرف کھسک آیا۔ کیا اتنے مہینوں سے تمہیں میرے پیچھے آنے کا مطلب ہی سمجھ میں نہیں آیا؟ میں پاگل ہوا جا رہا ہوں تمہارے عشق میں اور تم مطلب پوچھ رہی ہو؟ وہ دائیں بائیں سے بے خبر اس پر نگاہیں جمائے بولا۔ اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ ابھی کسی کا دھیان ان دونوں کی طرف نہیں ہوا تھا۔ میرا خیال ہے گرمی نے آپ کا دماغ الٹا کر دیا ہے۔ اگر آپ پاگل ہو رہے ہیں تو کسی مینٹل ہاسپٹل سے اپنا علاج کروائیں، میرا راستہ چھوڑیں۔ اس نے غصے سے کانپتے ہوئے دبی آواز میں کہا۔ میرے پاگل پن کا علاج صرف تمہارے پاس ہے، تم کیوں نہیں سمجھتی؟ وہ ذرا زور سے بولا۔ اے مسٹر، اپنی حد میں رہیں، انہی فضولیات کے لیے آپ نے یونیورسٹی جوائن کی تھی؟ پتہ نہیں کیسے کیسے جھکی لوگ آ جاتے ہیں اٹھ کر۔ چھوڑے میرا راستہ۔ وہ تیزی سے آگے کی طرف بڑھی۔ عباس نے تیزی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔
آئی لو یو وشا، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ می، مجھے سمجھنے کی کوشش کرو۔ وشا کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس نے زور سے کھینچ کر اپنا ہاتھ چھڑایا اور پورے زور سے اس کے منہ پر جڑ دیا۔ عباس ہکا بکا رہ گیا۔ پاس سے گزرتے ہوئے 2-3 لڑکے دھپڑ کی آواز سن کر رک گئے۔ کیا ہوا؟ انہوں نے پاس آ کر پوچھا۔ عباس کنگ کھڑا تھا، جسے ہوش میں آ گیا۔ تمہیں یہ دھپڑ بہت مہنگا پڑے گا، یاد رکھنا، وہ سرد آواز میں غرایا۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد سی لہر دوڑ گئی۔ کیا بات ہے، کیا ہوا؟ لڑکوں کو پرے دھکیلتے ہوئے زعیم آگے بڑھا۔ کچھ نہیں ہوا، راستہ چھوڑیں۔ وشا نے زعیم کو پرے دھکیلا اور راستہ بناتی ہوئی تیز قدموں سے چلنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں دھند چھانے لگی تھی۔ شدت جذبات سے اس کا سارا بدن ہولے ہولے کپ کپا رہا تھا۔ اسے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کدھر جا رہی ہے۔ دوپٹے سے اس نے تیزی سے بہتے ہوئے آنسوؤں کو صاف کیا۔ اس کے قدم من من کے ہو رہے تھے، مگر وہ جلد سے جلد گیٹ تک پہنچنا چاہ رہی تھی۔ وشا وشا رکو تو، کیا ہوا ہے؟ یہ سبق کی آواز تھی، مگر اس نے اپنی رفتار بڑھا لی۔ پلیز وشا ٹھہرو تو، اس نے پیچھے سے آ کر اس کا بازو پکڑ لیا۔ چھوڑو مجھے، اس نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ بات تو سنو، آخر ہوا کیا ہے؟ ماریا بھی اس کی دائیں سائڈ پر آ گئی۔ اب وہ دونوں بھی اس کے ساتھ تقریباً بھاگ رہی تھیں۔ وشا پلیز ہمیں بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے؟ صبا نے پھر اس کا بازو پکڑنے کی کوشش کی۔ پلیز صبا، مجھے تنہا چھوڑ دو، جاؤ تم لوگ، مجھے گھر جانا ہے، دیر ہو رہی ہے۔ اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ اچھا چلی جانا، اب یوں روتی ہوئی جاؤ گی، لوگ کیا کہیں گے؟ صبا نے اسے پیار سے کندھے سے تھامتے ہوئے کہا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ میرا خیال ہے ادھر بیٹھتے ہیں، یہ کمرہ خالی ہے، ماریا نے دائیں طرف کے ڈپارٹمنٹ کے خالی کمرے کی طرف اسے کھینچتے ہوئے کہا۔ نہیں، مجھے نہیں بیٹھنا کہیں، تم مجھے بس جانے دو، وہ سختی سے بولی۔ اب آنسو روانی سے بہہ رہے تھے۔ وشا پلیز، ماریا نے منت بھرے انداز میں کہا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے آئی۔ وہ خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ دونوں بھی کرسیاں کھینچ کر اس کے قریب لے آئیں۔ ماریا نے بیگ سے ٹیشو نکال کر اس کی طرف بڑھائے۔ آنکھیں لال سرخ ہو رہی تھیں۔ آخر ہوا کیا تھا؟ تم اچھی بھلی تو باہر گئی تھی، آخر ہوا کیا تھا؟ تم اچھی بھلی تو باہر گئی تھی، صبا نے کچھ دیر بعد پوچھا۔ وہاں اتنے لوگ کھڑے تھے، کسی سے پوچھ لینا تھا، وشا تلخی سے بولی۔ ہم لوگ تو اندر بیٹھے تھے کہ باہر ایک دم شور سنائی دیا۔ ہم نے باہر نکل کر دیکھا تو 8-10 لڑکے دروازے کے پاس ہی اکٹھے تھے۔ ہمیں کچھ سمجھ میں ہی نہ آیا کہ کیا ہوا ہے۔ عباس کو 5-6 لڑکے گھیرے کھڑے تھے۔ پھر کسی نے تمہارا نام لیا تو ہم بری طرح گھبرا گئے۔ راستہ بنا کر باہر آئے تو دور سے تم جاتی ہوئی دکھائی دی، تو ہم تمہارے پیچھے آ گئے۔ اب تم بتاؤ کیا ہوا تھا؟ صبا نے ذرا پیار بھرے لہجے میں کہا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کچھ نہیں ہوا تھا، وہ ہاتھ چھڑا کر بولی۔ پلیز وشا، ایسے نہیں کرتے، تم کچھ بتاؤ کہ تو ہمیں کچھ پتہ چلے گا نا، وی آر فرینڈز۔ ماریا نے کرسی اس کے اور قریب کھسکائی۔ وہ کچھ دیر چپ چاپ ان کی طرف دیکھتی رہی اور پھر بہتے ہوئے آنسوؤں کے درمیان ساری بات بتا دی۔ وہ حیران رہ گئیں۔ گھٹیا انسان، اس کی اتنی ہمت ہو گئی، پتہ نہیں ایسے جنگلیوں کو داخلہ کون دیتا ہے، ماریا نے دانت پیس کر کہا۔ ان کے منہ پر تو نہیں لکھا ہوتا کہ ان کا پچھلا جنم کسی بھیڑیے کے بھٹ میں گزرا تھا، اور تعلیم ان جیسوں کا کچھ نہیں بگاڑتی، یہ اندر سے وہی رہتے ہیں، غار کے زمانے والے وحشی، ہر قسم کے اخلاق و ضابطے سے بالاتر۔ صبا نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ میں کتنا اگنور کرتی رہی تھی، خود ہی دفع ہو جائے گا، کیچڑ میں پتھر پھینکو تو اپنا ہی دامن داغدار ہوتا ہے۔ میں تو یہ نوبت نہیں آنے دینا چاہتی تھی، مگر آج تو اس کے آنسو پھر سے بہنے لگے۔ اچھا تم رو نہیں، خدا کی مار ایسے لوگوں پر جو دوسروں کا سکون لوٹتے ہیں، تم حوصلہ کرو، ماریا نے اسے تسلی دی۔ آخری وقت تک میں اسے الجھنا نہیں چاہ رہی تھی، مگر پتہ نہیں ہمارے اندر کی یہ جہالت کب ختم ہوگی۔ بظاہر اتنے بڑے بڑے ادارے بنا لیے ہیں ہم نے، خوب سویلائزڈ بھی ہو گئے ہیں، اور اندر سے وہی کم ظرف اور کمینے، ذرا سا ظرف سے بڑھ کر مل جائے چھلکنے کو بیتاب۔ اتنے عظیم دین کے وارث، جو کہتا ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے۔ جب دین نے یہ تشخیص نہیں رکھی تو ہمارے ذہنوں میں یہ فرق اتنا شدید کیوں ہے؟ اسے اگر آزادی سے علم حاصل کرنے کا حق ہے تو اسے کس نے یہ حق دیا ہے کہ میری آزادی کو سلب کرے؟ آخر کیوں؟ وہ رنج سے اونچی آواز میں بولی۔ خیر، مذہب کی بات تو تم رہنے ہی دو، اس نے اگر ہمیں علم حاصل کرنے کا حکم دیا ہے تو بحیثیت عورت ہم پر کچھ پابندیاں بھی عائد کی ہیں۔ اگر ہم اپنے حقوق سے آگاہ ہیں تو ہم پر ان پابندیوں کا احترام بھی واجب ہے، ماریا نے مبہم لہجے میں کہا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ غصے سے بولی۔ میں نے کون سی اسلام کی حد توڑی ہے جو مجھ سے میرا بنیادی حق چھینا جائے؟ بنیادی حقوق پر ڈاکہ بھی تبھی پڑتا ہے جب بنیادی فرائض سے ہم غافل ہو جائیں۔ اسلام نے ہر حال میں عورت کو پردے کا حکم دیا ہے، تو اس کا یہ حکم یوں ہی تو نہیں ہے۔ آج اگر تم پردے میں ہوتی تو اسے کیا پڑی تھی کہ وہ 6 ماہ سے تمہارے پیچھے لگا رہتا؟ ماریا کے بات نے اسے تڑپا کر رکھ دیا۔ تو تمہارے خیال میں میری بے پردگی نے اسے اکسایا تھا یہ سب کرنے پر؟ وہ تیز لہجے میں بولی۔
میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، تمہاری بات کا جواب دیا تھا کہ مذہب ہمیں اگر کچھ حقوق دیتا ہے تو کچھ مانگتا بھی ہے، بلکہ اس میں بھی ہماری ہی بہتری ہوتی ہے۔ ماریا اپنے موقف پر قائم تھی۔ چپ کرو تم لوگ، وشا چلا کر بولی، میرا سر پھٹ رہا ہے، تم نے دیکھا وہاں مجمع؟ مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ اس نے دھمکی بھی تو دی ہے، اس نے ہتھیلیوں کو آپس میں جکڑتے ہوئے پریشانی سے کہا۔ ہاں، لوگوں کو تو اکٹھا ہونے کا اور باتیں بنانے کا بہانہ چاہیے، ماریا بولی۔ اب کیا ہوگا؟ وشا کو اب معاملے کی سنگینی کا احساس ہو رہا تھا۔ اگر وہ کسی گھٹیا حرکت پر اتر آیا تو، جیسا اس نے دھمکایا ہے، اور سریعام دھپڑ کھا لینا اور ہضم کر لینا کوئی آسان بات ہے؟ صبا نے اسے اور دہلایا۔ اتنے بڑے باپ کا بیٹا ہے، جب دولت اور کمینگی اکٹھی ہو جاتی ہے تو پھر اس سے کچھ بعید نہیں۔ تو کیا اس کے باپ نے پرمٹ لے رکھا ہے کہ اس کا بیٹا جب چاہے لوگوں کی عزتوں سے کھیلتا پھرے؟ وشا تلخی سے بولی۔ پھر بھی تمہیں اس سے نہیں الجھنا چاہیے تھا، اب تو وہ دفان ہونے والا تھا، ماریا بولی۔ کیا میں الجھی ہوں اس سے؟ پچھلے 6 ماہ سے برداشت کر رہی تھی اسے، اور تم کہہ رہی ہو میں الجھی ہوں اس سے؟ وہ غصے میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ اب بھی اگر میں اس کا منہ نہ توڑتی تو یہی رہ گیا تھا کہ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ چلنے کو کہتا، اور میں چپ چاپ چل پڑتی۔ وہ بھونک رہا تھا، تم خاموشی سے گزر جاتی اس کے پاس سے۔ صبا کی بات نے اسے تپا دیا۔ تم؟ صدمے سے اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ ایک لمحے کو ان کو دیکھتی رہی، اس کی آنکھوں میں پانی اتر آیا اور پھر ایک جھٹکے سے باہر نکل گئی۔ وشا سنو تو، صبا نے پیچھے سے آواز دی۔ وہ دونوں اس کے پیچھے آئیں، اس نے بھاگنا شروع کر دیا۔ چند لمحوں میں اس نے گیٹ پار کیا اور پوائنٹ میں آ کر بیٹھ گئی۔ ایک تو ایسا واقعہ، اوپر سے ان دونوں کا رویہ، اس کا غم و غصے سے برا حال تھا۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی، اس کی آنکھوں سے پھر آنسو بہنے لگے۔ ان کا خیال تھا قصور میرا تھا، میں نے اسے اکسایا تھا کہ وہ پاگلوں کی طرح میرا پیچھا کرتا رہے، اور آج بھی میرا قصور تھا، میں ہی اس سے الجھی۔ اف میرے خدا، یہ دنیا کتنی سنگ دل ہے۔ مگر اس طرح آنسو بہا کر دوسروں کو متوجہ کرنا بھی ٹھیک نہ تھا۔ اس نے جلدی سے بیگ سے رومال نکال کر چہرہ اچھی طرح صاف کیا۔ سڑک کے دوسری طرف ماریا اپنی گاڑی میں بیٹھ رہی تھی۔ اس نے اپنی بڑی چادر سے منہ سر اچھی طرح ڈھانپ رکھا تھا۔ اگر گھر میں کسی کو خبر ہو گئی تو؟ وہاں وہ زعیم کا بچہ بھی تو تھا، اول درجے کا بے ایمان۔ اسے دوسری فکر ستانے لگی۔ خیر، دیکھا جائے گا، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، اس نے خود کو تسلی دی۔ اس نے گردن گھما کر دیکھا تو اس کے ساتھ ایک لڑکی آ کر بیٹھ گئی تھی، سر سے پاؤں تک پردہ کیے ہوئے، صرف اس کی آنکھیں نقاب سے باہر تھیں۔ وشا نے سرسری نظر سے اس کی طرف دیکھا اور پھر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ اگر اسلام ہمیں بہت سے حقوق دیتا ہے تو کچھ پابندیاں بھی لگاتا ہے جس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ ماریا کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ ایکسکیوز می، کیا آپ اسلامک ڈپارٹمنٹ سے ہیں؟ اس نے اپنی ہم سفر سے پوچھا۔ جی نہیں، میں بائیو کیمسٹری فائنل ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ کہ آپ کو یہ کیسے خیال آیا کہ میں اسلامک اسٹڈیز میں ہوں؟ لڑکی خاصی خوش مزاج تھی، پوری توجہ سے اس سے جواب دیا۔ آپ کے اتنے زیادہ باپردہ ہونے سے، اس نے صاف گوئی سے کہا، تو کیا اسلامیات کے علاوہ لڑکیاں پردہ نہیں کرتی؟ اس نے الٹا سوال جڑ دیا۔ میں نے نہیں دیکھا، شاید اس لیے مجھے ایسا لگا۔ ایسی تو کوئی بات نہیں، میرے ڈپارٹمنٹ میں 3-4 اور لڑکیاں بھی پردہ کرتی ہیں۔ علم حاصل کرنا اگر ہمارا شوق ہے تو اپنی نسائیت کی حفاظت کے لیے پردہ کرنا بھی ضروری ہے۔ تو کیا جو لڑکیاں پردہ نہیں کرتی وہ اپنی نسائیت کی حفاظت کرنا نہیں چاہتیں، یا ان کی نیت میں فرق ہوتا ہے؟ اس سے یہ بحث دلچسپ لگنے لگی۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، مگر ہم مسلمان ہیں، آزاد اسلامی ریاست کے شہری ہیں۔ اسلام کا کوئی بھی حکم ہماری فلاح سے ہٹ کر نہیں۔ اگر ہمیں حکم ہے پردے کا تو اس میں بھی ہماری بہتری ہے، اور ہمیں تو شکر کرنا چاہیے کہ ہم آزاد ملک میں ہیں، کسی یورپی ملک میں نہیں جہاں نقاب کرنے پر بھی پابندی ہو۔ وہ سانس لینے کو رکی۔ اور جہاں تک نیت کی بات ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کی نیت صاف ہو، مگر کیا دیکھنے والے کی نیت بھی صاف ہے؟ اس بات کی ضمانت کون دے گا کہ کون آپ کو کس نیت سے دیکھ رہا ہے؟ اور اس دوران کتنی بار اس پر شیطان حملہ ور ہوتا ہے، اور یہ شیطان کبھی بھی غالب آ سکتا ہے۔ اسی شیطان نے تو سریعام اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ اس نے گھبرا کر اپنا ہاتھ دوسرے ہاتھ میں لے لیا۔ آپ کب سے پردہ کر رہی ہیں؟ میرا مطلب ہے، اسے کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ کیا بولے۔ جب سے یونیورسٹی جوائن کی ہے تب سے۔ تو آپ کو کوئی دقت نہیں ہوتی؟ میرا مطلب ہے اپنی پڑھائی کے دوران اور آنے جانے میں۔ اس نے کچھ جھجک کر پوچھا۔ پوائنٹ دھیرے دھیرے کھسکنے لگا تھا۔ نہیں، بلکہ میں آپ کو بتاؤں، میں اپنی کلاس کی سب سے ایکٹیو اسٹوڈنٹ ہوں۔ اساتذہ سے لے کر طلبہ تک سب مجھے احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں، کیونکہ میں نے خود اپنا احترام کروایا ہے۔ مجھے اپنی حدود کا علم ہے، اور میرے پردے کو دیکھتے ہوئے انہیں بھی اپنی حدود کا احساس رہتا ہے۔ میرے گھر کی طرف سے مجھ پر کوئی پابندی نہیں تھی، مگر یہ میرا اپنا خیال تھا کہ اگر میں اللہ کی بتائی ہوئی حدود کا احترام کروں گی تو مجھے بھی احترام ملے گا۔ ڈگری تو وہ سب ہی حاصل کر لیتے ہیں جو یہاں داخل ہوتے ہیں،
لیکن مجھے تو یہ علم بھی حاصل ہوا ہے کہ سرخروئی انہی کے حصے میں آتی ہے جو اپنی حد کا تعین کر لیتے ہیں۔ وہ بہت بااعتماد لہجے میں بول رہی تھی۔ وشا کو گرد و پیش کی کچھ خبر نہ تھی۔ آج کل کے معاشرے میں جہاں میڈیا نے اتنی ترقی کر لی ہے، عورت کو ہر طور گھر سے کسی نہ کسی ضرورت کے تحت نکلنا ہی پڑتا ہے۔ یوں پردے میں کچھ الجھن نہیں ہوتی، اور پھر گرمی میں گھبراہٹ شروع میں ایسا محسوس ہوتا ہے، مگر پھر انسان عادی ہو جاتا ہے۔ اور جہاں تک گرمی کا سوال ہے تو اس حشر کے دن کی گرمی کا سوچو تو اس گرمی کا خیال خود بخود ذہن سے مٹ جاتا ہے۔ اس نے کٹر لہجے میں جواب دیا تو وشا کو جھرجھری سی آ گئی۔ مگر وہ جو مشہور زمانہ بات ہے کہ پردہ تو نظر کا ہوتا ہے، تو پھر اس ظاہری پردے کا مقصد پتہ نہیں یہ اختراع کس کی ہے کہ پردہ تو نظر کا ہوتا ہے۔ اگر نظریں اتنی ہی باپردہ ہونے لگیں تو معاشرے سے 90% برائیوں کا خاتمہ نہ ہو جائے۔ لوگوں کی نیت کا پتہ بھی تب ہی چلتا ہے جب وہ نوٹوں کو نظروں سے دیکھتے ہیں۔ بازاروں میں خرید و فروخت کرنے والے کم ہوتے ہیں، نظروں کی تسکین کرنے والے زیادہ۔ مال کیسا ہی کیوں نہ ہو، دیکھنے والا ایک نظر ضرور دیکھے گا، اور اگر مال بیچنا مقصود نہ ہو تو اسے دکان میں سجایا نہیں جاتا، بلکہ اسے حریص نظروں سے چھپایا جاتا ہے۔ اگر ہمارا مقصد بھی صرف علم حاصل کرنا ہے تو یہ مقصد پردے میں رہ کر بھی بخوبی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ پھر اگر نگاہوں کے پردے کی بات ہے تو کیا ہماری نگاہیں ازدواج مطہرات سے زیادہ باپردہ اور باحیا ہیں؟ اور عرب کی وہ لونڈیاں جنہوں نے پردے کے متعلق آیات کے نزول پر اپنے منہ چھپا لیے تھے، کیا ہم ان سے بھی گئے گزرے ہیں؟ وہ بہت جذباتی ہو گئی تھی، مگر اس کی باتیں وشا کے لیے سوچ کے نئے در کھول رہی تھیں۔ بھوک صرف ایک احساس کا نام ہے، مگر اس جذبے میں انگیخت تبھی پیدا ہوتی ہے جب اشتہا انگیز خوان سامنے سجے ہوں۔ خالی بھوک کو برداشت کیا جا سکتا ہے، مگر اشتہا کو برداشت کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ تو میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ وشا کی خاموشی پر وہ بولی۔ ہاں سن رہی ہوں۔ اسے اپنی آواز بھی دور سے آتی ہوئی لگی۔ اچھا چھوڑو ان باتوں کو، پردے کے متعلق ہی میں تمہیں ایک سائنٹیفک فیکٹ بتاؤں۔ یہ جو خواتین کیل مہاسے اور چھائیوں کے لیے بیوٹی کریمز اینڈ کیئر کریمز استعمال کرتی ہیں، ریسرچ بتاتی ہیں کہ مرد کی جلد دھوپ کو جذب کر لیتی ہے کیونکہ وہ سخت ہوتی ہے، جبکہ عورت کی جلد نازک ہوتی ہے۔ سافٹ اس لیے دھوپ اس کے لیے مہلک ہے، اس لیے اگر عورتیں پردہ کر کے گھر سے نکلیں تو انہیں کسی سن بلاک کی ضرورت نہ رہے۔ ہے نا مزے کی بات؟ وہ ہنستے ہوئے بولی۔ لگتا تھا آج قدرت نے اس لڑکی کو اسی مقصد کے لیے بھیجا تھا کہ وہ وشا کو ایک نئی دنیا سے متعارف کرائے جو اس کے لیے بالکل اجنبی ہو، بظاہر عام سی اور اپنے اندر حقائق کا ایک خزانہ لیے ہوئے۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو اپنا بلکہ یہ میرا فون نمبر لے لیں، اور اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو مجھ سے بات کر لیں گھر پر۔ اس نے جلدی چٹ پر فون نمبر لے کر لڑکی کی طرف بڑھایا۔ ارے ایسی کوئی بات نہیں، ہم اچھے دوست بن سکتے ہیں۔ تو میرا فون نمبر لے لو اور جب چاہو مجھے فون کر لو، مجھے خوشی ہوگی۔ اتنی ڈھیر ساری باتیں ہوئیں اور ہم نے ایک دوسرے کا نام بھی نہیں پوچھا۔ مجھے ربیہ کہتے ہیں، اور تمہارا نام؟ اس نے خوشدلی سے ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ وشا مبشر۔ اس نے ربیہ کا بڑا ہوا ہاتھ تھامتے ہوئے اعتماد سے کہا۔ بس اب صاف سڑک پر تیزی سے دوڑ رہی تھی۔ گھر آنے والا ہے، اس نے سوچا۔ درد کے بلا خیز دریاؤں سے گزر کر آئی ہوں۔ یقیناً میں کسی کی دعا کے حصار میں تھی۔ نہ جانے کیسے یہ میری حالت ہو گئی ہے۔ شور میرے اندر تھا، تنہائی بازار میں تھی۔ گھر آ کر بھی اس کی وحشت کم نہ ہوئی۔ اسے کھانا بھی ٹھیک سے نہ کھایا گیا۔ کھانا کھاتے کھاتے ہی کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ حوریہ نے چائے کا پوچھا، اس نے انکار کر دیا، حالانکہ کھانے کے بعد دونوں چائے ضرور پیتی تھیں۔ اور پھر وشا اسے یونیورسٹی کی باتیں بتاتی، گھنٹہ بھر دونوں گپیں لگاتی۔ ان دونوں کی دوستی پہلے جیسی ہی تھی۔ بستر پر لیٹ کر بھی اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ سر میں شدید درد تھا، محض اس لیے کہ وہ مرد تھا اپنی گندی نظروں سے اتنا عرصہ مجھے گھورتا رہا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی، اور اس میں بھی میرا قصور تھا۔ اس کی بد خصلت اور بدنیتی میں بھی میرا ہاتھ تھا۔ اس کی کنپٹیاں سلگنے لگیں۔ میں نے تو اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی تھی، پھر اس کی جرأت کیسے ہوئی کہ میرا ہاتھ پکڑے؟ اس کا ہاتھ پھر سے جلنے لگا۔ وہ جلدی سے اٹھی اور واش روم میں جا کر سنک کے آگے کھڑے ہو کر رگڑ رگڑ کر صابن سے ہاتھ دھونے لگی۔ حالانکہ یونیورسٹی سے آ کر وہ یہ عمل 2 بار دہرا چکی تھی۔ دھونے کے بعد وہ ہاتھ کو غور سے دیکھنے لگی۔ اگر کاٹنے کا عمل تکلیف دہ نہ ہوتا تو وہ یقیناً اپنا ہاتھ خود سے کاٹ لیتی۔ یہ تو دیکھنے والے کی نیت پر ہے کہ وہ ہمیں کس نظر سے دیکھ رہا ہے۔ اس نے اپنا چہرہ آئینے میں دیکھا۔ اسے لگا اس کا چہرہ بھی گندا ہو رہا ہے۔ اس نے صابن لے کر زور زور سے رگڑ کر ڈھیر سارا جھاگ بنایا اور چہرے پر ملنے لگی۔ منہ اچھی طرح دھو کر تولیے سے صاف کیا۔ آئینے کا جواب اگرچہ ابھی تک تسلی بخش نہیں تھا، مگر پھر بھی وہ باہر آ گئی اور کمرے کے وسط میں کھڑی ہو گئی، صرف عباس پر ہی کیا موقوف۔ وہاں تو ایسی ہزاروں نظریں تھیں، آنچ دیتی ہوئیں، دھیرے دھیرے سلگتی ہوئی،
کچھ بھڑکتی ہوئی اور کچھ اندر ہی اندر دہکتی ہوئی۔ آج سے پہلے تو اسے نظروں میں سے کسی کی آگ کی لپٹ دکھائی نہیں دی تھی، اور وہ ان نظروں کو نظر انداز کرتی رہی تھی، اپنا وہم جان کر، ان کی فطرت جان کر۔ شام تک وہ بخار میں پھنک رہی تھی، آگ کی لپیٹیں تھیں جو اس کے تن بدن سے نکل رہی تھیں۔ بھڑکتے ہوئے الاؤ کو جیسے رستہ مل گیا۔ حوریہ ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھ رکھ کر تھک گئی، مگر اس کے بدن کی حدت کسی طور کم نہیں ہو رہی تھی۔ ٹیمپریچر 103 اور 4 کے درمیان جس سے رک گیا تھا۔ ارکم بھائی بار بار اس کا ٹیمپریچر چیک کر رہے تھے۔ امی صورتیں پڑھ پڑھ کر پھونکتی رہیں۔ ابا اس کے پاس ہی کرسی بچھا کر بیٹھ گئے تھے۔ پریشانی ان کے چہرے سے ہویدہ تھی۔ 3 دن میں جا کر اس کا بخار تو اتر گیا، مگر ذہن کی وحشت اپنی جگہ جوں کی توں تھی۔ جسم میں نقاہت تو باقی تھی، مگر دماغ پوری طرح بیدار ہو چکا تھا۔ صبا اور ماریا کے فون آ رہے تھے، بلکہ صبا تو اسے دیکھنے بھی آئی تھی، مگر وہ بخار سے پڑی تھی۔ وہ کتنی دیر اس کے پاس بیٹھی رہی، اور باوجود یہ وہ ہوش میں آ چکی تھی، اس سے آنکھیں نہ ملا سکی۔ ایک پردہ سا تھا جو اسے اپنے اور ان کے درمیان حائل محسوس ہو رہا تھا، ایک اجنبیت کا احساس۔ فون وہ دونوں مسلسل کر رہی تھیں، مگر اس کی بات نہ ہو رہی تھی۔ وہ ایک ہفتہ تک یونیورسٹی نہ گئی۔ اب اس کے پاس 2 ہی راستے تھے، یا تو اپنی عزت کو عزیز رکھتے ہوئے وہ ڈر کر پیچھے ہٹ جائے، یا پھر بے خوفی سے ڈٹ جائے۔ دونوں ہی مرحلے دشوار تھے۔ نہ خوابوں سے دستبرداری آسان کام تھا، اور نہ حالات سے پنجہ آزمائی کرنا۔ اور اگر وہ گھر بیٹھ جاتی ہے تو گھر والوں کو کس دلیل سے مطمئن کرے گی؟ اور اگر یونیورسٹی جاتی ہے اور خدا نہ خواستہ ایسا ویسا کچھ ہو گیا تو وہ کیسے سب کا سامنا کرے گی؟ اور اگر اب کوئی انہیں کچھ بتا دے تو گھر والے کہیں گے کہ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ خود سے سوال جواب کرتے وہ تھک گئی۔ آخر کوئی تو ہو جس سے یہ دکھ بانٹا جا سکے۔ حوریہ اس کی دوست صحیح، مگر اب بھابھی بھی ہے۔ ارکم بھائی غصیلے اور جذباتی، نہ جانے کیا کر بیٹھے، اور امی تو اسے بھیجنے پر ہی کانوں کو ہاتھ لگاتی۔ ابا سے ذکر کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر اس نے ربیہ کو فون کیا اور اگلے روز ارکم بھائی کے ساتھ اس سے ملنے اس کے گھر چلی گئی۔ وشا مبشر سر احسان رول کال لے رہے تھے۔ یہ سر کی آواز پر صبا اور ماریا سمیت ساری کلاس نے آواز کی سن پر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ سر نے بھی رجسٹر پر رول کال مارک کرتے ہوئے سر اٹھایا۔ کہاں ہے وشا؟ وہ کھڑی ہو گئی، سر سے لے کر پاؤں تک سیاہ لبادے میں ملفوف، صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ اوہ! حیرت کے اظہار کے لیے سر کے ہونٹ سکڑ گئے۔ 2-3 لڑکوں نے ہلکی سی سیٹیاں بجائیں۔ صبا اور ماریا نے اسے حیرت سے دیکھا۔ کلاس میں مکھیوں کی بھنبھناہٹ ہونے لگی۔ آپ اتنے دن آئیں کیوں نہیں؟ پلیز آپ لوگ خاموش ہو جائیں۔ سر نے اسے سوال کر کے کلاس کو ڈانٹا۔ سر میری طبیعت خراب تھی، اس نے بے خوف آواز میں کہا۔ ٹھیک ہے بیٹھ جائیں، کم از کم اپلیکیشن تو بھیج دینی تھی۔ وہ باقی کلاس کی رول کال لینے لگے۔ جیسے ہی ان کا پیریڈ اوور ہوا ساری کلاس اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ صبا اور ماریا اٹھ کر اس کے پاس آئیں۔ بھئی یہ کیا ہے، زمین بدل گئی یا آسمان بدل گیا؟ طلحہ گنگناتے ہوئے پاس آ کر بولا، بیوٹی اینڈ دا ویل، ایک کلاسک کمبینیشن۔ سعد بولا، اے ڈینجر ان دا ویل۔ رہنے دو تم، یہ تو احتجاج ہے۔ وشا آئی ریئلی لائک اٹ۔ نوید سعد کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، ریسنٹمنٹ بٹ وتھ ہوم ویل، چھپی ہوئی ناراضگی مگر کس کے ساتھ؟ اس کا دل دھڑک اٹھا، انگلیاں تو پہلے ہی لرز رہی تھیں، اور ان کی لرزش چھپانے کے لیے وہ فائل کے پیپرز اوپر نیچے کرنے میں لگی ہوئی تھی، اور نقاب نے ماتھے پر آئے پسینے کی لاش رکھ لی تھی۔ شٹ اپ آل آف یو اینڈ ٹیکس یور سیٹ۔ وہ کتنا ضبط کرتی آخر بول پڑی، او ہو اتنا غصہ، چلو ٹھیک ہے، مگر اس انقلابی تبدیلی کی وجہ تو بتا دو، زاہد نے تمسخر سے کہا۔ ساری کلاس اس کے گرد جمکھٹا سا لگائے کھڑی تھی، جیسے وہ کوئی عجوبہ روزگار ہو۔ اسے رونا آ رہا تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ یہی کام تو اس سے نہیں کرنا، ورنہ پھر سب کچھ سنبھالنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ مسئلہ کیا ہے آپ لوگوں کے ساتھ؟ جائیں اپنی سیٹوں پر۔ صبا ان کے قریب آ کر ذرا غصے سے بولی، وشا یہ کیا حرکت ہے، یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ چلو ادھر، ہم نے تمہاری سیٹ رکھی ہوئی ہے۔ ماریا اس کے پاس آ کر بولی، نہیں میں یہیں ٹھیک ہوں۔ اس نے کچھ رکھائی سے کہا، ناراض ہو؟ ابھی تک غصہ نہیں اترا؟ اچھا میں معافی مانگ لیتی ہوں پلیز۔ اس نے اسے کندھے سے پکڑ کر ملتجی لہجے میں کہا، میں تم سے ناراض تو نہیں ہوں، بس میں یہیں ٹھیک ہوں۔ اس نے زبردستی مسکراتے ہوئے کتاب بند کی۔ اگر ہم سے ناراض نہیں ہو تو چلو ابھی ہمارے ساتھ۔ صبا نے اس کے ہاتھ سے کتاب چھین لی۔ بابا میں کل بیٹھ جاؤں گی، کیا فرق پڑتا ہے آگے بیٹھوں یا پیچھے؟ اس نے صبا کو ٹالتے ہوئے کہا، ہرگز نہیں، ہم جہاں بیٹھیں گے اکٹھے بیٹھیں گے۔ چلو اٹھو تم۔ ماریا تم اس کا بیگ پکڑو، صبا نے قطعیت سے کہا، اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا تو اسے مجبوراً ان کے پیچھے چلنا پڑا۔ پھر کم و بیش سب ٹیچرز کا رد عمل تقریباً سر احسان جیسا ہی تھا۔ وہ بڑی بہادری سے سب کا سامنا کرتی رہی،
لڑکوں کے ہاتھ تو جیسے ایک لطیفہ آ گیا تھا۔ وہ تقریباً سارا دن کلاس سے باہر نہ نکلی، اگرچہ وہ ایسا ظاہر کر رہی تھی جیسے اس کو کسی کی باتوں کی کوئی پرواہ نہیں، مگر حقیقتاً وہ اندر ہی اندر ہراساں ہو رہی تھی۔ صبح جب وہ اس طرح نقاب ڈال کر ارکم بھائی کے ساتھ آئی تھی تو امی نے اسے مشکوک نظروں سے دیکھا تھا۔ ابا نے البتہ خوشی کا اظہار کیا تھا۔ حوریہ بڑا حیران ہوئی تھی اور ارکم بھائی نے بھی سارے راز سے اس کا خوب ریکارڈ لگایا تھا۔ پھر گھر جانے کے بعد امی نے اسے تنہائی میں خوب کریدا تھا کہ ایک سال بعد بھلا پردہ پوش ہونے کی کیا ضرورت پیش آئی۔ ایک ہفتہ اتنا بیمار رہی اور پھر چھٹی کے بعد اس طرح نقاب ڈال کر جانا انہیں پریشان کرنے کے لیے کافی تھا۔ انہوں نے بہت پوچھا کہ اگر یونیورسٹی میں کوئی بات ہو گئی ہے تو بتا دے، مگر وہ انہیں تسلیاں دیتی رہی کہ ایسی کوئی بات نہیں۔ اسے خود ہی شوق ہو گیا تھا۔ اگرچہ امی پوری طرح مطمئن نہ ہوئی تھیں، پھر بھی زیادہ اصرار نہ کیا۔ عباس اس دن کے بعد یونیورسٹی میں نظر نہیں آیا تھا۔ ماریا اور صبا نے اسے بتایا تھا۔ اس نے اگرچہ ایک طرف تو اتنی جرأت دکھا لی تھی، مگر اندر سے بے حد خوفزدہ تھی۔ فائنل والوں کے ایگزامز ہو رہے تھے، وہ تو ایگزامینیشن ہال کے پاس سے بھی نہ پھٹکتی کہ مبادا اس پر نظر نہ پڑ جائے۔ مخصوص راستے سے آتی اور اسی راستے سے واپس چلی جاتی۔ اس نے نماز بڑی باقاعدگی سے شروع کر دی تھی۔ ادھر مؤذن اذان دیتا، ادھر وہ وضو کے لیے کھڑی ہو جاتی۔ امی حیران ہو کر اسے دیکھتی، مگر کوشش کے باوجود اس سے کچھ پوچھ نہ سکیں۔ وہ نماز بھی بڑے خضوع و خشوع سے پڑھتی تھی اور رو رو کر خوب گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگتی کہ کوئی معجزہ ہو جائے اور وہ دھپڑ ہی اس شیطان کے لیے کافی ہو اور وہ دوبارہ ادھر کا رخ نہ کرے۔ فی الحال تو اس کی دعائیں قبول ہوتی نظر آ رہی تھی۔ اس تبدیلی سے جہاں سب کے رویے میں تبدیلی آئی تھی، وہاں اس کے اپنے اندر بڑا زبردست انقلاب آیا تھا۔ پہلے وہ ماریو اور صبا کی لاٹھیوں کے بغیر کہیں جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، اب ان کے بغیر چل پڑتی۔ وہ اس کی سرد مہری کا شکوہ کرتی تو وہ مسکرا کر رہ جاتی۔ ٹھیک کہا ہے کسی نے کہ تکون تو ہونی ہی نہیں چاہیے کہ بالآخر ایک کو تنہا ہونا ہی پڑتا ہے۔ اس کے اندر بلا کی خود اعتمادی آ گئی تھی، اپنی ذات پر بھروسہ کرنا آ گیا تھا۔ پٹے ہوئے رستوں پر کانٹے نہیں ہوا کرتے، کانٹے تو نئے اور انجانے رستوں پر ہوتے ہیں۔ اس نے بھی بڑے کانٹے چنے تھے، تمسخر اور ہتک کے، تنہائی اور وسوسوں کے، رسوائی کے، ڈر اور خوف کے، لیکن اب اس کے قدم بڑے مضبوط ہو گئے تھے اور رستے سے آشنا بھی، اور اس نے جس کے بھروسے پر یہ قدم اٹھائے تھے وہ خود اس کے رستے صاف کر رہا تھا۔ اس کے ضمیر پر اب کوئی بوجھ نہ تھا۔ وقت گزرتا چلا گیا، کتوں نے بھونکنا چھوڑ دیا۔ لوگوں کے حافظے یوں بھی بڑے کمزور ہوتے ہیں اور طبعاً متلون مزاج بھی، جلد ہی ایک موضوع سے اکتا کر کسی نئے اسکینڈل کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ فائنل سیمسٹر سر پر آ گئے، پھر ایگزام آئے اور ختم بھی ہو گئے۔ کہنے کو 2 سال، مگر اس کی زندگی کے ڈھانچے میں انقلابی تبدیلی لائے تھے، اور اچھے انقلاب اگر قوموں کی زندگی میں بھی آئیں تو ان کی تقدیر بدل دیتے ہیں۔ یونیورسٹی سے فارغ ہوتے ہی اس نے دل جمعی سے گھر کے کاموں میں دلچسپی لینا شروع کر دی۔ یوں بھی وہ فارغ نہیں بیٹھنا چاہتی تھی۔ صبا اور ماریا سے بھی ملاپ بہت کم ہو گیا تھا۔ صبا نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ یہ دوستیاں تو ہوا کے جھونکوں کی طرح ہوتی ہیں۔ اسے اب اس بات کا احساس ہوتا۔ امی اب اندر ہی اندر اس کے رشتے کے لیے فکر مند تھیں۔ پھر ایک اور دھماکہ ہوا۔ زعیم کا پروپوزل وشا کے لیے آیا تو یہ سب کے لیے ایک سرپرائز تھا۔ اس نے CSS کا امتحان بڑی امتیازی پوزیشن سے پاس کیا تھا اور اب ٹریننگ کے لیے اکیڈمی جا رہا تھا۔ جانے سے پہلے رابعہ آنٹی اس کی منگنی کرنا چاہتی تھیں۔ حوریہ نے خوشی خوشی سے یہ بمباسٹک نیوز سنائی۔ اس نے سپاٹ چہرے کے ساتھ سنی اور اطمینان سے برتن دھوتی رہی۔ اس کے بے تاثر چہرے نے حوریہ کو حیران کر دیا۔ کیا بات ہے، تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ وہ زیادہ دیر تک اپنی حیرت چھپا نہ سکی۔ تم تو یوں کہہ رہی ہو جیسے میری لاٹری نکل آئی ہو اور مجھے شادی مرگ ہو جانا چاہیے۔ اس نے نل بند کیا اور دھلے ہوئے برتن ریک میں لگانے لگی۔ اس قسم کا رشتہ ایک لاٹری ہی تو ہوتا ہے پگلی۔ حوریہ اس کے پیچھے آئی۔ تو آپ لوگوں کے خیال میں یہ رشتہ نہیں لاٹری ہے؟ اور لاٹری تو کسی کے نام بھی نکل سکتی ہے، جبکہ ایسا رشتہ انسان ہر کسی کے ساتھ نہیں جوڑتا۔ اس نے تولیے سے ہاتھ خشک کیے۔ کیا مطلب؟ میری سمجھ میں نہیں آیا۔ حوریہ پریشانی سے بولی۔ اس میں نہ سمجھ میں آنے والی کون سی بات ہے؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ دیکھو نا بھائی، اتنا ہینڈسم لڑکا، ہائی ایجوکیٹڈ وتھ برائٹ فیوچر، اتنا اچھا گھر، رہن سہن، کسی لڑکی کو اور کیا چاہیے؟ حوریہ نے اپنا پورا زور خطابت صرف کرتے ہوئے جوش سے کہا۔ ان سب باتوں کے علاوہ میری رائے کی کیا اہمیت ہے تمہاری نظر میں؟ اس کا لہجہ بے حد ٹھنڈا تھا۔ تمہاری رائے ہی تو مانگ رہی ہوں۔ امی نے مجھے اسی مقصد کے لیے تو بھیجا ہے کہ تمہاری مرضی معلوم کروں۔ وہ اسے کندھوں سے پکڑ کر کھڑی ہو گئی۔ اگر اہمیت میری رائے کی ہے تو مجھے اس رشتے سے انکار ہے۔ اس نے آہستگی سے اس کے ہاتھ کندھوں سے ہٹاتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ تم اپنے حواسوں میں تو ہو؟ حوریہ کو جیسے شوق لگا۔ کیا مطلب؟
تمہارا خیال ہے کہ کوئی پاگل ہی اس رشتے سے انکار کر سکتا ہے؟ اگر یہ بات ہے تو سمجھو میں پاگل ہوں۔ وہ آرام سے بولی۔ وجہ؟ حوریہ غصے سے بولی۔ وجہ میری مرضی، اور کیا وجہ ہوگی؟ اس نے چولہا جلا کر چائے کا پانی رکھا۔ تمہیں معلوم ہے امی، ماموں، ارکم سب کتنے خوش ہیں، اور تمہارے انکار سے اس نے ہمارے دکھ کے جملہ بیچ میں ہی چھوڑ دیا۔ اگر تو ان کو اپنی خوشی کی پرواہ ہے تو بے شک کر دیں، لیکن اگر میری رائے پوچھتے ہیں تو میں بتا چکی ہوں، سب کو دکھ ہوگا۔ وہ ابھی تک شوق میں تھی۔ مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ دکھ تو تمہیں ہوگا کہ میں تمہارے سر پر مسلط رہوں گی، ہے نا یہی بات؟ اس نے کچھ غصے سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی بات پر حوریہ کنگ رہ گئی۔ وشا، صدمے سے اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ تم مجھے ایسا سمجھتی ہو؟ اس کی موٹی موٹی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ ہم تو دوست ہیں، میں نے تو کبھی تمہیں نند یا کزن نہیں سمجھا، ہمیشہ دوست۔ اس کی آواز گھٹ کر رہ گئی اور وہ مڑ کر بھائی کی طرف بھاگی۔ ارے ارے حوریہ، میری بات تو سنو۔ وشا کو اتنے شدید رد عمل کی توقع نہ تھی۔ وہ تو اس کے پیچھے لپکی مگر وہ جا چکی تھی۔ اس نے ٹھنڈی سانس لے کر چولہا بند کر دیا۔ اکیلے چائے پینے کا فائدہ، اور حوریہ کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ آپی، وہ لوگ آ گئے ہیں۔ حوریہ اندر آ کر بولی۔ وشا سے تو اس کا مکمل بائیکاٹ چل رہا تھا۔ کیا کروں میں پھر؟ اس کو دیکھو، ماش کی دال کی طرح اینٹ رہی ہے۔ ایک دفعہ کفران نعمت کر دو تو ایسے رشتے بار بار نہیں آتے۔ بیمار ماں اور باپ کی طرف ہی دیکھو، اتنی چاہت سے وہ لوگ رشتہ مانگ رہے ہیں، اور محترمہ کے مزاج ہی نہیں مل رہے۔ وہ مضطرب ہو کر ٹہلنے لگیں۔ امی بلا رہی ہیں آپ کو ڈرائنگ روم میں، حوریہ نے یاد دلایا۔ کیا کروں میں وہاں جا کر؟ وہ وشا کو گھورتے ہوئے بولی۔ ہاں، خاص لوگ ادھر چھپے بیٹھے ہیں، نگین اندر آتے ہوئے بولی۔ نگین آتے ہی جھڑ سے وشا کے گلے لگ گئی۔ اسے بھی مروتاً کچھ گرم جوشی کا مظاہرہ کرنا پڑا، مگر جیسے ہی وہ کرسی پر بیٹھی اس نے اپنا چہرہ سپاٹ بنا لیا۔ یمینا، کیا بات ہے، تمہارا روزہ ہے؟ لیکن پھر ٹہل کیوں رہی ہو؟ اس طرح تو روزہ اور لگے گا۔ وہ کچھ اتنی فکرمندی سے بولی کہ وشا کی ہنسی نکل گئی۔ تم نے کوئی منت مانی ہوئی تھی جو پوری ہونے پر روزے رکھ رہی ہو، وہ بھی اس موسم میں؟ نگین نے وشا کی ہنسی کی طرف غور نہ کیا، اپنی رو میں بولے گئی۔ نگین، تم ذرا میرے ساتھ آؤ۔ آپی نگین کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکل گئیں۔ کہیں امی سچ مچ ہی خفا نہ ہو جائیں، اور ابا، لیکن میں کیا کروں، میرا دل نہیں مانتا۔ اس نے رات بھر اس مسئلے پر سوچا تھا اور اس شخص پر اعتبار کرنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا جس نے کبھی نظر ملا کر اسے بات نہیں کی تھی۔ آخر وہ مجھ سے نظر کیوں نہیں ملاتا تھا، اور بے ایمان تو حد سے زیادہ ہے۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ جی نہیں، یہ میرا کیس ہے، اسے میں ہی لڑوں گا، آپ لوگ بیچ میں مت آئیں۔ زیم کی آواز اسے باہر سے سنائی دی۔ ابھی وہ بھاگنے کے متعلق سوچ ہی رہی تھی کہ وہ اندر آ گیا۔ ہاں بھائی، سلام دعا تو بعد میں لیں گے، پہلے یہ بتائیں آپ کو اعتراض کیا ہے؟ کیا دھونستی کے شاہانہ انداز میں پوچھا جا رہا تھا۔ وہ جل کر رہ گئی۔ وہ اس کے سامنے کھڑا باقاعدہ اسے گھور رہا تھا۔ اس نے منہ پھیر کر کھڑکی کی طرف رخ کر لیا۔ میری مرضی، اس نے بے رخی سے کہا۔ اچھا، میرا خیال ہے بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں۔ اس نے بیٹھنے کے لیے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ ساتھ چائے نہ منگوا لیں؟ اس نے طنز سے کہا۔ دیکھیں مسٹر، میں انکار کر چکی ہوں، اس لیے فضول بحث مت کریں۔ چائے والا آئیڈیا اچھا ہے، لیکن پہلے میرا خیال ہے بات کلیئر کر لیتے ہیں۔ وہ آرام سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ میرے خیال میں تمہارے دل میں میرے خلاف کچھ غصہ ہے۔ اچھا، کہاں سے شروع کریں؟ اس کے سارے انداز تمسخرانہ تھے۔ یہاں سے قدم اٹھائیں اور باہر تشریف لے جائیں۔ اس نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ تمہیں سب سے پہلے مجھ پر غصہ آیا تھا جب تم پہلی بار ہمارے گھر آئیں۔ اس نے اس کے غصے کی پرواہ کیے بغیر بولنا شروع کیا۔ میں نے تمہیں نظر انداز کیا، تم مانو گی نہیں، بلکہ شاید کوئی بھی نہ مانے۔ میرا عشق پہلی نظر کا ہی ہے۔ پہلی نظر ہی تم پر ڈال کر میں گڑبڑا گیا تھا، اس لیے میں نے ایسا پوز کیا جیسے میں نے دیکھا ہی نہ ہو۔ پھر بعد میں بھی میں نے اس پہلی نظر کے عشق پر خوب غور و خوض کیا۔ میں ابھی کشمکش میں تھا کہ تم یونیورسٹی میں ٹکرا گئیں۔ اگر اس وقت میں شرمسائی کا اظہار کرتا تو یقین جالو پہلے ہی روز وہاں ایک کہانی بن جاتی۔ خرم جو میرے ساتھ تھا، ایسے قصے بنانے میں اسے ملکہ حاصل ہے، میں نے اسی لیے خیریت برتی۔ تیسری بار تم پھر گھر چلی آئیں میرا صبر آزمانے۔ اگر میں تمہیں نوٹس دے دیتا تو وہ سر داؤد میری اسائنمنٹ فوراً پہچان لیتے، پھر اگر میں پڑھانے کی حامی بھر لیتا تو یہ میرے لیے ہی نہیں تمہارے لیے بھی مشکل ہو جاتا۔ میرے صاف انکار سے تمہارے دل میں پڑھنے کے لیے زیادہ لگن پیدا ہوئی کہ نہیں؟ اس نے سنجیدگی سے اس سے پوچھا تو وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ میں اگر یونیورسٹی میں تم سے شناسائی جتاتا یا بات چیت کرتا تو تمہیں تو معلوم ہی ہے کہ وہاں کی فضا سکینڈلز کے لیے بڑی بارآور ہے، اور مجھے اپنی عزت سے زیادہ تمہارے احترام کا پاس تھا۔ اس نے بے یقینی سے اس سے دیکھا۔ تم اس بات کا چاہے یقین کرو یا نہ کرو،
یہ محبت و عشق وغیرہ احترام کے بغیر بڑے بودے جذبے ہوتے ہیں، ایک ہی جھونکے سے ڈھہ سکتے ہیں۔ جن سے پیار کیا جائے، عزت و احترام ان کا پہلا حق ہوتا ہے۔ اسی لیے خیر، اس نے گہرا سانس لیا، اور پھر جب تک میرا فیوچر غیر یقینی تھا، میں کسی کو بھی کوئی آس دلانا نہ چاہتا تھا، اسی لیے یہ سب۔ اس نے ہاتھ جھاڑتے ہوئے اپنی طرف سے قصہ تمام کیا۔ اگر تم انکار نہ کرتی تو شاید میں یہ باتیں اچھے دنوں کے لیے اٹھا رکھتا، مگر تمہاری سوچیں اتنی منفی کیوں ہو گئی ہیں؟ کیونکہ میں نے زندگی کے منفی رخ کو بھی بڑی اچھی طرح دیکھ لیا ہے۔ وہ کچھ تلخی سے بولی۔ تمہارا اشارہ عباس کی طرف ہے۔ وہ چپ رہی۔ اس واقعے کے بعد تم نے جس بہادری کا مظاہرہ کیا، اس نے مجھے اپنے انتخاب پر فخر کرنے پر مجبور کر دیا۔ تو گویا آپ مجھے اور میرے کردار کو بھی پرکھ رہے تھے، کسوٹی کھیل رہے تھے میرے ساتھ۔ اس کا لہجہ کاٹدار تھا۔ یا میرے خدا، تمہیں کیسے سمجھاؤں میں؟ اس نے عاجزی سے سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ تمہیں پتہ ہے اس عباس کے بچے کو کیسے ہینڈل کیا تھا میں نے؟ اس کے سر پر انتقام کا بھوت سوار تھا۔ اس کا باپ بہت اچھا بلکہ نیک سیرت انسان تھا۔ اسے جیسے ہی اس واقعے کی سنگینی اور بیٹے کے ارادوں کی خبر ملی، اس نے عباس کو باہر بھیجنے کے لیے ہر حربہ آزمایا۔ اس کے باپ کو ہارٹ سرجری کے لیے اسٹیٹس جانا تھا۔ اس نے بیٹے کو اپنی زندگی کے واسطے دے کر بنایا اور ساتھ لے کر ہی گیا۔ اس دوران میں نے عباس کا برین واش کیا اور اسے باپ کی محبت کی خاطر باہر جانے پر رضامند کیا۔ مگر تمہیں کیا؟ تمہارے نزدیک تو میری ہر بات جھوٹ کا پرندہ ہے، اس نے خفگی سے کہا۔ اسے واقعی اس بات کا علم نہیں تھا۔ اگر وہ باہر نہ جاتا تو نہ معلوم کیا کچھ ہو جاتا۔ اس کی کتنی راتیں اس بات پر سوچتے اور رب کا شکر ادا کرتے گزری تھیں کہ اللہ نے اس کے ذہن کی کایا پلٹ دی اور اس نے دوبارہ ادھر کا رخ نہیں کیا۔ حقیقت کا علم تو آج ہوا تھا، اور یہ سامنے بیٹھا شخص کتنا سچ بول رہا تھا، اس کا اندازہ تو اسے ہو ہی چکا تھا۔ ویسے تم لڑکیاں کیا چیز ہو جو اپنی محبت کو سیب کے موتی کی طرح چھپا کر رکھے، کسی مقدس کتاب کی طرح؟ تم اس کی وفا پر بھی شک کرتی، اور جو سر عام تم سے محبت کا اظہار کرے اسے دھپڑ کھینچ مارتی ہو۔ یقین کرو میرا ان دونوں ارادہ تھا پیش قدمی کرنے کا، مگر عباس کا حال دیکھ کر تو مجھ پر تمہاری دہشت بیٹھ گئی اور میں نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا۔ وہ یقیناً مذاق کر رہا تھا۔ مشا نے مسکراہٹ چھپانے کے لیے منہ کھڑکی کی طرف پھیر لیا۔ آج کھڑکی کا استعمال خوب ہوا ہے، اس نے دل میں سوچا۔ کہاں کھو گئی تم؟ اس نے ہاتھ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ وہ جیسے ہوش میں آ گئی، ذرا پرے ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ اگر آپ نے سب کچھ کہہ لیا ہو تو اب آپ جائیں۔ کیا مطلب؟ کیا تم راضی ہو؟ وہ چونک کر بولا۔ یہ میں نے کب کہا؟ اس نے بے نیازی سے کہا۔ وشا، دس از ٹو مچ۔ میرے صبر کو مت آزماؤ، ایسا نہ ہو کہ میں تمہارا گلا گھونٹ کر خود کو شوٹ کر لوں۔ وہ غصے سے مٹھیاں بھینچتے ہوئے ٹہلنے لگا۔ اچھا، میری ایک شرط ہے، اس نے کچھ سوچ کر کہا۔ وہ چپ رہا، سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ میں پردہ کرتی رہوں گی اور آپ مجھے کبھی… وہ فکرہ ادھورا چھوڑ کر اس کے تاثرات دیکھنے لگی۔ میرے لیے اس سے اچھی بات اور کیا ہوگی؟ کون کافر یہ چاہے گا کہ اس کے محبوب کو اس کے سوا کوئی اور دیکھے؟ وہ شرارت سے بولا۔ اچھا بس، اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے ٹوکا۔ اب آپ جائیں۔ اب ایسے تو نہیں جائیں گے، کچھ منت کرو ہماری، بلکہ کچھ تواضع بھی۔ وہ پھیل کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ بھائی، ہم اندر آئیں، ہماری مدد کی ضرورت تو نہیں؟ اتنے لمبے مذاکرات تو بھارت اور پاکستان کی وزارت خارجہ کے درمیان بھی نہیں ہوتے۔ نگین اندر آتے ہوئے بولی۔ اس لیے کہ جنگ کی باتیں بڑی جلدی ختم ہو جاتی ہیں اور محبتوں کے قصے تو بڑے لمبے ہوتے ہیں، چند لمحوں میں کہاں طے ہوں گے۔ وہ اسے آنکھ مار کر بولا تو اس نے پھر سے کھڑکی کی طرف رخ کر لیا۔ کیا واقعی؟ نگین خوشی سے چلائی۔ سچ وش؟ وہ وشا سے لپٹ گئی۔ اسے نگین کا لپٹنا اس وقت بہت غنیمت لگا۔ اور نگین امی سے کہنا تاریخ منگنی کی نہیں، نکاح کی طے کریں، اب پکا کام کرنا ہے۔ محترمہ پھر سے نہ آنکھیں پھیر لیں، وہ کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ دیکھا، میں نہ کہتی تھی کہ زین کو جتنا میں سمجھتی ہوں اور کوئی نہیں سمجھتا۔ وہ جس پر توجہ نہیں دیتا سب سے زیادہ اسی کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اور نگین پتہ نہیں اور کیا کہہ رہی تھی، مگر یہ بات اس کی واقعی سچ تھی۔ وہ تو پہلے دن سے اس کی نظر کے حصار میں تھی، مگر اسے یقین تھا کہ یہ انعام تو اسے اس قدم کے صلے میں ملا ہے جو اس نے خدا کے بھروسے پر اور اس کی رضا کے لیے اٹھایا تھا۔ یہ ناول آپ سب کو کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں، ہمیں انتظار رہے گا۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔